बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और सुबह सवेरे 9 बजे हम आ जाते हैं भरपूर शो लेकर आपके लिए। 2 घंटे का हमारा शो जिसमें हमारी कोशिश होती है कि तमाम तर जो अपडेट्स हैं, लेटेस्ट न्यूज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करें और कुछ ऐसे सेगमेंट्स करें जिससे आपकी हमारी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी आ सके, हमारी मालूमात में इजाफा हो सके। तो वैसे आज कराची में ऐसा समा था जैसे सड़कों पे लोग ही नहीं थे, ट्रैफिक ही नहीं था। सो यहाँ पर तो हॉलीडे चल रहा है, पब्लिक हॉलीडे है। वो जहाँ पे खुली है ना सड़कें, हाँ। वहाँ पे वो सारा ट्रैफिक चला गया है। बाय द वे, ये सदफ अब्दुल जब्बार, मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि सदफ आपको बता रही हैं कि आज जो है ये क्यों है सन्नाटा, हैरत हुई। हाँ, ये क्यों है सन्नाटा। वो सन्नाटा इसलिए आपको खुशगवार, आपको क्लियर मिले। हाँ। बड़ी खुश नसीब हैं आप। दीगर जो दफ्तर आ रहे हैं लोग, उनसे पूछे कि वो कहाँ से फंसा के आ रहे हैं। ऑल दो कि एक ट्रैफिक प्लान शेयर कर दिया गया था। और ये ट्रैफिक प्लान क्यों शेयर किया गया था? क्योंकि ईरानी सदर आज आ रहे हैं कराची। फ़िलहाल वो लाहौर में हैं और वो जो है कराची पहुंचेंगे। उनका दौरा, उनका कितना ये अहम होगा, ये भी, इस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मौसम जो है उस पे भी हमारी बातचीत होगी और दीगर अहम उमूर जो हैं वो भी ज़ेरे गौर आएंगे। लेकिन सबसे पहले जी ज़रा सियासी मामलात डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है संडे को ज़िमनी इलेक्शन थे और उसके नताइज भी आ गए हैं। अब उसके नताइज के बाद जो है सियासी दर्ज हरारत काफ़ी गर्म हो गया है और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात है PTI, उनकी जानिब से बड़े जो है एक बार फिर से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। तो उमर अयूब कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर डोंग रचाया गया और खुल्लम खुल्ला धांधली की गई है। इसके खिलाफ चारों सूबे में जुमे को एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। तो तहरीक इंसाफ ने तय कर लिया है कि वो जो मौजूदा अभी हालिया इलेक्शन हुए उस पर एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा कर दिया है कि जहाँ धांधली हुई है वहाँ का नोटिफिकेशन रोका जाए। अच्छा, और इसमें फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, जो कि वो मशहूर हैं अपने एक सख्तगीर रवैये के हवाले से, शोला बयानी के हवाले से, तो उन्होंने भी गुफ्तगू फरमाई। उनका कहना है कि भाई सूबे का हक़ जो है वो वफाक़ी हुकूमत को देना पड़ेगा और अपना हक़ हमेशा लिया है खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने और ख़ुद से भी लेना जानते हैं। तो अली अमीन गंडापुर क्या गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपको सुनवा देते पहले। वज़ीर आला आज ये ऐलान कर रहा हूँ, पाकिस्तान के हर सूबे में वर्कर का नशर करूंगा, जलसे करूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। हमारा लीडर जैली केसों में कैद है, हम बार बार बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना रवैया ठीक करें, हमें बार बार ना छेड़ें, हमें मजबूर ना करें। वो इक़दाम करें तो इतने सुकून से फिर हुकूमत आप भी नहीं कर सकते। भरपूर एहतजाज होगा। हम हक छीन के लेना भी जानते हैं। यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, फर्ज बनता है बुशरा बेगम चेकअप करवाए, बकायदा एक और बोर्ड बिठाया जाए। हैरानी की बात है, पंजाब में कुछ जगहों पर जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा पोलिंग हुई है। जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है साबित हो रहा है कि इदारे और फॉर्म को खराब करने का प्रोग्राम बना के बैठी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप एक्सपोज नहीं, आप नंगे हो चुके हैं। कानून के मुताबिक हमारी अब सीटें वापस करें। लेटर लिखने से पहले वापडा के जरिए लोगों को FIR देना शुरू कर दी। आपने जब बातचीत नहीं करनी तो लेटर क्यों लिखा आपने? फिर बड़ा क्लियर मैसेज दे रहा हूँ IG साहब को, वापडा के कहने के ऊपर FIR ना किया जाए। मैं अपनी आवाम को ऑन करता हूँ, मेरा 1510 अरब रुपए आपने देना है तो उसमें से कटौती करवा कर अपने लोगों को रिलीज देना चाहता हूँ। और हमारे लोगों को बार बार आप कह देते हैं कि चोर चोर, ये दोबारा ये लफ्ज़ आप ना इस्तेमाल करें। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, ये तो खैर हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात थी। हुकूमत के वज़रा या जो हुकूमत से मुंसलिक, नून लीग से मुंसलिक साबिक वज़रा, जिनमें बात कर लूँ शाहिद खाकान अब्बासी तो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, इनके इंटरव्यूज़ आजकल आप देखें तो नई नई बातें पता चलती हैं, नए नए इंकशाफात होते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब की मिसाल लेने, इससे पहले जावेद लतीफ़ साहब बहुत सारी बातें करते हुए नज़र आए। तो राना सनाउल्लाह साहब ने ARY न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, कहते हैं कि हम तो समझते थे कि बानी PTI मज़ामत नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने की और देखना है कि PTI की मज़ामत हमें ले डूबी या हमारी मफाहमत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान उन्होंने दिया है और आगे कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम में कोई रुकावट है तो वो बानी PTI। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, इस सब पे बात कर लेते हैं। और जब इजलास भी हो रहा था तो उमर अयूब जो हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी दिखाई। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होने जा रही है आने वाले दिनों में बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खबर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग आपको, अस्सलाम वालेकुम। तो हम उमर अयूब के हवाले से तो बाद में बात करते हैं, पहले राना सनाउल्लाह, जैसे कि सदफ अभी कह रही थी कि शाहिद खाकान जो छोड़ गए नून लीग या फिर जावेद लतीफ़, और अब जो है वो राना सनाउल्लाह का ये बयान, इसको कैसे देखते हैं? ख़ास तौर पे जब उन्होंने ये कहा कि जी हम तो समझते थे कि कोई मज़ामत नहीं होगी लेकिन मज़ामत हुई। उन्होंने साथ ये भी कहा कि वोट जो है वो मज़ामत का होता है।
لیکن ہم جو ہے اس کو شاید الٹا سمجھ گئے اور اب آگے چل کے پتہ چلے گا کہ ووٹ جو ہے وہ مزاحمت کا ہوگا یا مفاہمت کا ہوگا. دبے لفظوں میں کیا کہہ رہے ہیں خاور صاحب؟ اور پلس یہ کہ ہمیں مفاہمت لے کے ڈوبی ہے یا مزاحمت لے کے ڈوبی ہے, ڈوب گئے کیا؟ دیکھیں ظاہر ہے جو رانا ثناءاللہ صاحب کی حد تک وہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور وہ اپنا آبائی حلقہ جو ہے وہاں سے ہار گئے اور وہ مانتے بھی ہیں کہ جی میں جینون طور پر ہارا ہوں, تو بحثیت ایک کانسٹیچوئنسی بیسڈ پولیٹیشین وہ تو ظاہر ہے وہ جب الیکشن میں ایک پولیٹیشین ہار جاتا ہے تو وہ ڈوب ہی جاتا ہے. اب وہ جب پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی پارٹی کو اس کا بڑا نقصان پہنچا, تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے 8 فروری 2024 کو دیکھا کہ جس انداز سے جو کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کہا جاتا ہے یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے, تو جی ٹی روڈ کے ارد گرد اگر مختلف حلقے دیکھ لیں جو کہ روایتی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقے سمجھے جاتے ہیں, گجرانوالہ کے حلقے دیکھ لیں, سیالکوٹ کے دیکھ لیں, آگے جاتے جائیں پھر جو ہے لاہور کے اندر جو ہوا, پھر آگے قصور کے اندر ساری چیزیں, تو ایک جو کہا جائے کہ ووٹ نہیں ملا وہ مانتے بھی ہیں, سارے مانتے ہیں کہ جی ہمیں سادہ اکثریت بھی نہیں ملی, مل جاتی تو پھر محترم نواز شریف صاحب ہی ہمارے پرائم منسٹر بن جاتے. لیکن ایک اور بڑی اچھی بات کی میرے خیال میں جس کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا اسی انٹرویو کے دوران کہ پاکستان کے جو سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ اس وقت جو 3 پولیٹیشین ہیں بڑے, جس میں وہ بانی پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں جس کے اندر, اور اپنے قائد کا نواز شریف صاحب کا نام لیتے ہیں, ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جی آصف علی زرداری صاحب, یہ تینوں سیاستدان اگر مل بیٹھیں تو مل بیٹھ کے جو ہے پاکستان کے سیاسی مسائل کا وہ حل نکال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے. تو خاور اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ مذاکرات کی راہ ہموار ہونے کا امکان ہے؟ دوسرے اب تو الیکشن ہو گئے, حکومت بھی بن گئی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ساتھ ساتھ ہیں, بھلے وہ کیبنٹ میں نہ ہو, کوئی ایشو نہیں ہے انہیں, تو یہ مذاکرات پھر کیوں ہونے جا رہے ہیں؟ کیا استحکام میں نہیں ہے اس وقت ہم الیکشن کے بعد؟ صدر بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر جو جو بڑا حصہ ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا, بلوچستان میں ساری قوم پرست جماعتیں ہیں, ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی پولیٹیکل جماعت ہے پورے پاکستان کے اندر, اس وقت ان کے لوگ موجود ہیں. نیشنل اسمبلی میں لیڈر اپوزیشن ہے, پنجاب میں لیڈر اپوزیشن ہے, ایک صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے. تو جب ان کی طرف سے ہر روز ہمیں پریس کانفرنس سننے کو ملتی ہیں, پھر وہ ہر روز جو اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں, جس طرح انہوں نے اعلان کر بھی یہ دیا کل پریس کانفرنس کے دوران کہ جمعے کو ایک احتجاج ہوگا, اس کے بعد پھر ایک سیریز آف وہ جلسے انہوں نے اناؤنس کیے ہیں وہ بھی کریں گے پورے ملک کے اندر. تو سیاسی استحکام تو نہیں ہے. دیکھیں کیونکہ ساری جمہوری دنیا کے اندر جب انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سکون آ جاتا ہے. جو ظاہر ہے جو زیادہ خواہش ہے کس کی مذاکرات کی, یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں طرف کی خواہش ہے. اس کی بڑی بنیادی سی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے ایک زیر اعتماد ہے سیاسی جماعت, وہ تو چاہ رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ ہمارے ساتھ بات کی جائے. لیکن جو حکومت کے اندر ہیں انہوں نے ان کے سامنے ایک بہت پہاڑ جیسا ایک جو سیاسی وہ سوری معاشی مسئلہ کھڑا ہے, اور معاشی یا استحکام کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اگر آپ نے ملک کے اندر انویسٹمنٹ لانی ہے, ملک کے اندر پوری دنیا سے انویسٹرز آپ نے بلانے ہیں, تو دنیا ظاہر ہے ان کے تمام دنیا کے نمائندے تو بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ, ان کے ہائی کمشنرز بیٹھے ہیں, ایمبیسڈرز بیٹھے ہیں, تو ان کو پتہ کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی لڑائی ہے. تو اس سیاسی لڑائی کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا تو پاکستان کیسے آگے بڑھے گا؟ تو خواہش دونوں طرف سے ہے اور ہونی بھی چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے. تو اسی میں ہم سب کی جو ہے بہتری ہوگی. باقی یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا یہ جاوید لطیف صاحب یا رانا ثناءاللہ صاحب یا باقی ان کے لوگ کس طرح بیانات دیتے ہیں. کل جو ہے انہوں نے کہہ دیا, رانا ثناءاللہ صاحب نے کہہ دیا کہ جی جاوید لطیف صاحب نے یہ 90 کروڑ کا بیان دیا ہے, یہ غلط بیانی ہے. تو کل پھر ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جاوید لطیف صاحب کا, وہ کافی زیادہ برہم ہوئے رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر, کافی تنقید کی انہوں نے. کہا جی میرے پارٹی پریزیڈنٹ ہے پنجاب کے, میں نے ان کو بتایا بھی تھا, فون بھی کیا تھا. خاور صاحب اسی سے ایک لنک سوال ہے, آپ جاوید لطیف کی آپ بات ہی کر ہی رہے ہیں. ایک جماعت جو الیکشن جیتتی ہے اور وہ آتی ہے, ٹھیک ہے اکثریت سے نہیں جیتتی, لیکن پھر وہ ان کا وزیر اعظم ہے, اب آپ مانے نہ مانے ان کا وزیر اعظم اس وقت ہے.
اب ایسی سچویشن میں جب حکومت آپ کی ہے, سب سے بڑے صوبے میں حکومت آپ کی ہے, اس میں جاوید لطیف کے بیانات, رانا ثناء اللہ کے بیانات, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی 2 دن پہلے ہی عرفان صدیقی صاحب کا بیان اور اس پہ کہنا کہ جی ہم میڈیا کے محاذ پہ ہار رہے ہیں, پھر اس کو ایک نون لیگی رکن کی طرف سے نیگیٹ کیا جانا, یہ صرف الیکشن کی ہار کا تو چھوٹا موٹا شاخسانہ نہیں. Is there something else cooking inside? جی بالکل, ہمارے جو ذرائع جن سے ہماری بات ہوتی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سب اچھے کی خبریں نہیں ہیں, اور اس کی چند ایک جو ہے سمٹمز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے انتخابات ہوئے, جو پارٹی کو جو ہے باہر کے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑا, آپ نے ووٹ کے ذریعے لوگوں کو سینٹر بنانا پڑا, ظاہر ہے پھر, اور وہ جو لوگ ہیں وہ رہے بھی آزاد. تو پارٹی کے اندر یہ بھی کافی تنقید ہو رہی ہے کہ جناب اعلیٰ ہمارے جو اپنے لائلسٹ ہیں جو ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہوئے تھے, ہم ان کو کیوں, ان کو ہمیں ٹکٹس دینی چاہیے تھی, وہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو فیصلہ آپ کرتے ہیں وفاقی سطح کے اوپر, وہ اس کے اوپر ظاہر ہے جو بنیادی آپ کو سپورٹ ہے, جس کی بنیاد کے اوپر آپ کی حکومت بنی ہوئی ہے, وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. کوئی مشکل فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا, تو پھر دوبارہ سے آپ کو فیصلہ واپس لینا پڑتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے دوبارہ ایک آدھ دن پہلے نیشنل اسمبلی کے اجلاس کے دوران کہہ دیا کہ ہم بالکل کابینہ کا حصہ نہیں بننے جا رہے. تو وہ بھی پریشر ہے. تو پارٹی کے اندر یہ بھی بات چل رہی ہے کہ جناب اعلیٰ مطلب سارا ملبہ بھی ہمارے سر کے اوپر گر رہا ہے. ظاہر ہے IMF کا جب پیکج لیں گے, مزید آپ کو جو ہے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے, معاشی سطح کے اوپر مہنگائی ہوگی. تو ابھی بڑے مراحل ہیں جو اس حکومت نے طے کرنے. تھینک یو سو مچ خاور, بالکل تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور ظاہر ہے ہم اسلام آباد سے جاننا چاہ رہے تھے آخر ہو کیا رہا ہے مسلم لیگ نون میں, اور یہ زیادہ تر وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جو الیکشن نہیں جیت سکے, اور بڑا سرپرائزنگلی ایسا ہوا. بٹ دے آر کی لیڈرز, یہ چھوٹے موٹے سیکنڈ ٹیئر کے تو بالکل بھی نہیں ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کر لیں. سو یہ ساری سچویشن ہے. خیر اس پہ تو بات ہوتی رہے گی, روزانہ ہی ہماری سیاست میں کچھ نیا ہوتا ہے جو قابل کہتے ہیں نا ڈسکشن ہوتا ہے. کیا میں نے اردو اور انگلش کا امتزاج کیا یہاں پر؟ اردولش. لیکن چلے ایک فارسی کا جملہ, چشم روشن دل ماشات, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے. ایرانی صدر گزشتہ روز پہنچے ہیں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی, اور ہم نے دیکھا کہ کل ان کے پہنچنے کے بعد بہت زیادہ ہائی لیول کی جو ڈیلیگیشنز کے ساتھ ان کی میٹنگ رہی. وزیر اعظم سے پہلے ملے, صدر آصف علی زرداری سے ملے, اور پھر اس کے بعد آرمی چیف سے بھی ملے. پاکستان میں ہیں وہ, اسلام آباد کے بعد لاہور اور اس کے بعد کراچی کا بھی وہ آج دورہ کریں گے. دورے میں اوبویسلی سخت سیکیورٹی کے اقدامات بھی کیے گئے ہیں. بالکل, اور لاہور اور کراچی میں آج عام تعطیل ہے. جو شروع میں بات کر رہی تھی نا, اس کی وجہ یہ ہے, اور اس کا اعلان کر دیا گیا تھا تمام جو تعلیمی ادارے ہیں جس میں نجی ہے اور سرکاری دفاتر وہ بھی بند رہیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی صدر کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, خاص طور پر اس میں دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹریڈ کی ہم بات کر رہے تھے, جو بزنس وینچرز شروع ہونے چاہیے اس کی بات کر رہے تھے, کمیونیکیشن بہتر ہونی چاہیے, مواصلاتی جسے روابط کہتے ہیں نا ان کو بڑھانے پر اور اس کی فریکوینسی بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے. اسی طریقے سے دونوں رہنماؤں نے جو ایک بڑا مسئلہ ہے اس خطے کا جسے ہم خاص طور پہ پاکستان بڑا جس سے متاثر بھی رہا, وہ ہے دہشت گردی. سو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک ایران مشترکہ کوششوں پر اتفاق ہوا ہے, جو آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سارے وزٹ میں. اور دونوں رہنماؤں نے اگلے 5 برس میں 2 طرفہ تجارت کا حجم 10 ارب امریکی ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا. اٹس اے کیچ فریز. پاکستان اور ایران امریکی ڈالرز میں تجارت کا حجم 10 ارب ڈالرز تک لے جانے کی کوشش کریں گے. نہیں, بہت سارے ممالک ہیں انکلوڈنگ انڈیا, انکلوڈنگ رشیا, جو کہ اپنی کرنسی میں اب ٹریڈ کر رہے ہیں, جس کے ان کو بہت فائدہ ہے. خیر یہ ایک لارج انڈیا میں میٹنگز بھی ہوتی رہی. ہمیں کیا آفت پڑی کہ ہم نہیں بناتے, لیکن خیر یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے. اور جو سب سے اہم چیز تھی وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے مان جو گفتگو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو بارڈر جو مارکیٹس ہے نا, جو بارڈر سے ٹریڈ ہوتی ہے اس کو کھولا جائے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر سے اسمگلنگ والے معاملات کتنے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو اگر وہ ایک سویلائز طریقے سے ہو جائے, ایک پراپر طریقے سے چیز ہو جائے, تو بارڈر مارکیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ حجم بڑھا سکتی ہیں دونوں ممالک کے کاروبار کا. اور ہر چیز لیگلائز ہو جائے تو پھر یہ جو انلیگل کام ہوتے ہیں ان کو روکا جا سکے گا, کیونکہ اس کا فائدہ کچھ انڈیویجولز کو ہوتا ہے,
کچھ مافیاز کو ہوتا ہے، ریاست کو نہیں ہوتا، ریاست میں بسنے والے شہریوں کو نہیں ہوتا اور حکومت کو نہیں ہوتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے جس کے اوپر مزید بھی آئی تھنک آنے والے دنوں میں ڈسکشن ہوگی. ایک ایشو جو ہے وہ ہے غزہ کا، اس پر بھی ایران نے بڑا مضبوط موقف اپنانے پر پاکستان کی تعریف کی، اور ہمارے سامنے تو ایران کا موقف بھی ہے کہ ایران نے بڑے ڈٹ کے اسرائیل کو جواب بھی دیا. جبکہ ایران نے کشمیر کے حق میں آواز بھی بلند کی ہے. ایرانی صدر نے آصف علی زرداری سے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑی امپورٹنٹ رہیں. دونوں ممالک کے درمیان کس طریقے سے علاقائی سلامتی کو آگے بڑھانا ہے اس پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے. ہم اسی پہ بات کریں گے. ماہر بین الاقوامی امور ماریہ سلطان صاحبہ اب ہمیں جوائن کر چکی ہیں. السلام علیکم، گڈ مارننگ ماریہ. اور کیا کوئنسیڈنس ہے کہ ہم نے جب آپ سے آخری بار گفتگو کی تھی تو ہم 16 جنوری کی بات کر رہے تھے کہ جب وہ بارڈر اسکرمش ہوا تھا، اور ود ان 3 months چیزیں اتنی زیادہ بدل گئیں، اتنی زیادہ تبدیل ہو گئیں. یہیں سے آغاز کرتے ہیں. دس شوز دا میچورٹی فرام دا بوتھ سائڈس. دونوں نے اس اسکرمش کو بڑھنے نہیں دیا بلکہ نہ صرف ٹھنڈا کیا، اور اب وہ چیز کنورٹ ہو گئی ہے انٹو اے ویری امپورٹنٹ دورہ. کیسے دیکھتی ہیں اس دورے کو آپ ماریہ؟ میرے خیال سے جی جیسے آپ نے کہا، یہ 2016 کے بعد 8 سال کے بعد پہلا دورہ ہے، اور یہ ایسا صرف محض دورہ برائے دورہ نہیں. ہمارے پاس بہت دفعہ ایسی صورتحال ضرور ہوتی ہے جہاں مختلف لوگ صدارتی دوروں پہ آئے ہیں لیکن اس میں وہ کوئی ٹینجبل کسی چیز میں کنورٹ نہیں ہوا. اس دفعہ جو ہے دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی سنجیدگی ہے اور ایران کی طرف سے بھی سنجیدگی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو جو ہے ترجیح دی جائے. اس کے علاوہ جو ہمارے سیکیورٹی کی چیلنجز ہیں ان کے اوپر بھی کوئی واضح جو میکنزم ہے اس کو فعال کیا جائے. دیکھیے میکنزم تو موجود تھے لیکن وہ فعال نہیں تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ جو اہم بات ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ جو چیلنجز ہیں ان کو ایک مضبوط طریقے سے، بہتر طریقے سے اس کے اوپر پڑھا جائے. اور بالآخر میرے خیال سے جو سب سے زیادہ اہم بات ہے جو آپ کے پرائم منسٹر نے بھی کہی وہ یہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نہ وہ قابل قبول ہے اور نہ ہی جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ قابل قبول ہے. تو اس کے اوپر آپ کی جو ہم آہنگی ہے وہ بھی بڑی واضح طور کے اوپر ابھری ہے. اچھا ماریہ، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو تجارتی حجم بڑھایا جا رہا ہے اور ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے، ڈالرز میں ظاہر ہے وہ ٹریڈ کی جائے گی، لیکن ہم اسی خطے میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ایک الگ کرنسی کی بھی بات ہو رہی ہے. پاکستان ابھی ظاہر ہے اس کا حصہ نہیں، ابھی بہت سارے مراحل اس میں طے کرنے. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ یہ دورہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو ٹریڈ ہے، جو بزنس کے معاملات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے، خاص طور پر ممالک جن کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں. تو اس تناظر میں کیسے آپ اس دورے کو دیکھتی ہیں؟ صدف، یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا. مسئلہ دراصل صرف تجارت کا حجم بڑھانا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ساری اور چیزیں ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس وقت ایران کے اوپر بین الاقوامی پابندیاں عائد ہیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی بھی ایران کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی پابندیاں عائد ہوتی ہیں. تو یہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. یہ جو پابندیاں ہیں یہ ایک طرفہ ہیں اور یہ امریکہ کی طرف سے لاگو ہیں، اور باقی جو ہے بین الاقوامی سطح پہ یورپ اور باقی ممالک کی طرف سے لاگو ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ ڈالر میں ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ نے بائی لیٹرل کرنسی ایکسچینج ایگریمنٹ بھی کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے اس وقت بائی لیٹرل جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، چین کا جو معاشی راہداری ہے، اس فریم ورک کا حصہ بھی ہے. اس کے اندر بھی آپ کے پاس بہت ساری پاسبلٹی ہے جہاں ہم یو این پہ کام کر سکتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تقریباً تمام خطہ ایک یا دوسری طریقے سے اس وقت بین الاقوامی طور کے اوپر پابندی یافتہ ہے، لیکن یہاں سب سے زیادہ دنیا کی پاپولیشن پائی جاتی ہے، چاہے پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، روس ہے. تو اس صورتحال میں ضروری ہے کہ ہم سوچیں کہ یہاں اگر آپ نے تجارت کرنی ہے تو اس تجارت کے لیے کون سا موضوع طریقہ ہوگا، کس طرح جو ہے آپ بڑے فریم ورک پہ کام کر سکیں گے. دیکھیں اس وقت جتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان ایران کے ساتھ، وہ زیادہ تر اس میں سے 80% جو ہے اسمگلنگ ہے، جو پاکستان کی طرف سے ایران کی طرف جاتی ہے اور ایران کی طرف سے پاکستان کی طرف آتی ہے. یعنی کہ دونوں ممالک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی جو لوگ تجارت اس میں کر رہے ہیں اس کا وہ میکسیمم پوٹینشیل حاصل کر سکتے ہیں. مغربی ممالک اسے کیسے دیکھیں گے ماریہ؟ اس دورے پر کیا ریاکشن کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے ٹائمنگ کے حوالے سے بھی بات کر لیے گا. جب اتنی سینکشنز ہیں، ایران کے اوپر نظریں بھی ہیں، تو امریکہ کا کیا ریاکشن ہے؟ اسرائیل اور اس کے درمیان بھی جو اس وقت ہے تو اس سے
امریکہ تو اس دورے پہ خوش نہیں ہوگا، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ کی جو ہے نہ صرف پابندیاں عائد ہیں، جیسے کہ اگر آپ ان پابندیوں کو ذرا غور کریں تو تقریباً 900 افراد کے اوپر وہ پابندیاں عائد ہیں، جس کے اندر افراد بھی ہیں، جس کے اندر ان کے ادارے بھی ہیں، جس کے اندر ان کے مختلف سیکٹرز بھی ہیں. یعنی جو ایران کا جتنا جہاز ہیں وہ ٹوٹل مطلب گراؤنڈ ہو چکے ہیں، کیونکہ پہلے وہ امریکہ سے چیزیں لیتے تھے، اس کے بعد ان کی مینٹیننس کے لیے جو چیزیں زیادہ تھیں، سیفٹی کے لیے، اس کو بھی اب ایران کے اوپر پابندی عائد ہے. ایران کے آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اوپر بھی پابندی عائد ہے. ایران کے تقریباً ہر سیکٹر پہ اور ساتھ ان کے جو تمام بینکنگ سسٹم ہے اس کو انہوں نے سوئفٹ سے نکال دیا. تو ظاہر سی بات ہے، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ ایران کو کسی صورت بھی اقتصادی جو بھی شروعاتیں ہیں ان کے اندر حصہ دار نہیں دیکھنا چاہتے. پھر اس کو ایک طرف چھوڑ کے اگر آپ مشرق وسطیٰ کی طرف جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ابھی ایران کا میزائل اٹیک ہوا ہے، ابھی تک اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے اس قسم کا رد عمل نہیں آیا جس کو آپ توقع کر رہے تھے. یعنی کہ وہ پی گئے ہیں اس میزائل اٹیک کو، لیکن یہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس کا چیلنج جو آئے گا وہ آئے گا آئیزس کی طرف سے، اس کا چیلنج آئے گا غیر روایتی. ماریہ حالیہ بیان آیا تھا ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے کہ وہ کوشش ہو کہ مکمل نہ ہو، تو یہ بڑی اعلیٰ سطح پہ بیان آیا ہے پچھلے دنوں. بیان تو انہوں نے دیا تھا، لیکن بیان دینا ایک بات ہے، اس کے بعد ان کی انٹینشن جو ہے وہ بھی بہت واضح ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ قانونی طور کے اوپر بھی آپ کے خلاف کام کریں گے. یعنی کہ اگر آپ کی دیکھیں اس وقت پاکستان کی پوری کوشش ہے، آپ کی خارجہ پالیسی ہے، آپ کی عسکری حکمت عملی، ان سب کے اندر سب سے اہم توجہ جو ہے آپ کس پہ دینے کی کوشش کریں، وہ یہی دینے کی کوشش کریں کہ کسی طرح آپ دہشت گردی کو اور جو یہ جو جنگ ہے جو ہم نے 20 سال پیچھے لڑی ہے، اس سے جو ہے آپ اپنا جو سیکیورٹی نیریٹو ہے اس کو موو کریں اور آپ تجارت کو اہمیت دیں. لیکن تجارت کو اہمیت کے لیے ظاہر علاقائی طاقتوں کے ساتھ آپ کو بات کرنی ہوگی. آپ نے ماریہ تجارت کی اگر آپ تجارت کی آپ نے بات کی ہے تو لیٹ می پٹ دس کوسچن. ہمارے بارڈرز ملتے ہیں، چاغی سے ہماری کوریڈور بھی ہے چھوٹی سی جو ادھر سے ادھر لوگ جاتے ہیں، تو اور یہ بات بھی ہوئی ہے کل کہ جی بارڈر مارکیٹس جو ہے انہیں بھی بہتر اور فعال کیا جائے گا سو دیٹ دونوں طرف کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. کتنا ضروری ہے بیکاز یو نو کہ اس جگہ سے اسمگلنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اب تک کراچی میں تو مارکیٹس کھلی ہیں، تو اس کو کرب کرنا ہے اسمگلنگ کو، اور ان بارڈر مارکیٹس کا بحال ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں یہ اتنا ضروری ہے جتنا آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بلوچستان کے اندر بھی آپ ترقی چاہتے ہیں، آپ سندھ میں بھی ترقی چاہتے ہیں. بارڈر مارکیٹس کا یوزلی جو فائدہ ہوتا ہے وہ اس ریجن کو زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ اس کا دو چیلنجز ہوتے ہیں. ایک چیلنج تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے مارکیٹ کے اندر وسعت آتی ہے ویسے ویسے آپ کے پاس ایک اسمگلنگ کا جو ہے پوٹینشیل بھی انکریز کر جاتا ہے. تو اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ مینیج نہیں کرتے ہیں تو آرگنائز کرائم بھی آتا ہے، اور آرگنائز کرائم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہم نے بات چیت نہیں کی ہے جس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ منشیات بھی بہت ساری افغانستان سے نکل کر پاکستان سے گزرتی ہوئی ایران جاتی ہیں اور ایران سے واپس پاکستان میں آتی ہیں اور آپ کی یوتھ کو افیکٹ کرتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کی اس لیے ہیں کیونکہ وہاں ایک مارکیٹ پوٹینشیل اور دونوں ممالک کے درمیان ایک خلا موجود ہے، جہاں تجارت جو ہے جو باضابطہ تجارت ہے اس کو آپ پروسیس کو لیگلائز نہیں کر سکیں، اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں. تو اس کا نقصان یہ ہے کہ دونوں ریاستوں کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے سیکیورٹی چیلنجز بڑھتے ہیں. تو اب اگر آپ اس کو فریم ورک کو ٹھیک کریں گے تو آپ کو پریشر بھی آئے گا. یہ نہیں ہے کہ اتنا آسان ہے کہ پریشر آپ کا مطلب اتنی جلدی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو جتنے آپ کے گاؤں ہیں، جس طرح آپ کے جو ایریاز ہیں بالخصوص سندھ میں اور بلوچستان کے اندر، ان کو ڈائریکٹ افیکٹ آئے گا اور جلدی افیکٹ آئے گا. اور آپ چاہیں گے کہ وہ بچے، وہ لوگ جو اس میں تجارت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ ان سے یہ تجارت نہ لیں بلکہ ان کو لائسنسز دیں اور ان کے ذریعے ان کی ایک انویسٹمنٹ کریٹ کریں تاکہ اس انویسٹمنٹ سے یہ بارڈر جو ہے ایک بہتر بارڈر بن جائے، ایک اوپن بارڈر بن جائے، اور ایک بارڈر بن جائے جو سلامتی کے لیے، ایک تجارت کے لیے، دونوں ملکوں کے لیے ایک اسٹیبلٹی کا مقصد بنے. کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو تجارت تو ہوگی، صرف فرق یہ کہ آرگنائز کرائم کا نیکسس بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ماریہ سلطان، بہت شکریہ آپ کا، اور زبردست گفتگو رہی. خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں جب بات ہوتی ہے ٹریڈ کی، بزنس ٹائز کی، اور جو ہم نے دیکھا جو بارڈر سیکیورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے، بہت کچھ دونوں ملکوں کے لیے اس میں مفاد ہے جس پر مزید کمیونیکیشن ہونے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ اہم بات یہ بھی کہ خطے کی صورتحال کے بعد کیا ایران کا دورہ اسلام آباد کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھی ہے. آگے چل کے بھی اس پہ بات ہوتی رہے گی. ابھی ہم ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک بڑا ہی اہم ایشو ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں، خاص طور پہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر لوگوں کی اتنی سہولیات لوگوں کو نہیں دی گئی ہیں. باقاعدہ بجٹ میں چیزیں مینشن ہوتی ہیں، صحت کے سیکٹر پہ ہم اتنا خرچ کریں گے اور ہم لوگوں کی یہ ہیلپ کریں گے. پھر آپ کے جو طبقہ ایک بہت بڑا تنخواہ دار طبقہ وہ ٹیکس بھی دیتا ہے، تو اس کے ٹیکس کا پیسہ اس پہ کیوں خرچ نہیں ہوتا؟ اب اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ کراچی کا سب سے بڑا اسپتال ہے جناح اسپتال، اور وہاں کی حالت ازار یہ ہے کہ جو جان بچانے والی ادویات ہیں وہ میسر نہیں ہیں. تو وہاں پر لوگ اب کیا کر رہے ہیں، پیشنٹس کیا کر رہے ہیں، وہ جو زیر علاج ہیں انہیں باہر سے، ظاہر ہے جب باہر سے آپ خریدیں گے تو اس کے پھر پرائز بھی ویری کرتے ہیں، ڈفرینٹ سٹور سے لیتے ہیں تو انہیں باہر سے خریدنا پڑتا ہے. پھر آپ بات کر لیں ایمرجنسی کی، ایمرجنسی میں آکسیجن پورٹس ٹوٹ چکے ہیں اور ای سی جی مشینز بھی خراب ہیں، جبکہ انہی کے منگانے کے لیے، انہی کی ریپیئرنگ کے لیے، ان کی مینٹیننس کے لیے ہر سال بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے. سو یہ جناح اسپتال کی صورتحال ہمارے پلس یہ کہ کیونکہ اب ایک پروونشل سبجیکٹ ہے ہیلتھ، تو یہ تمام تر معاملات صوبے کے ہاتھ میں ہیں، لیکن کیوں ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے؟ انور خان ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. انور، جان بچانے والی ادویات نہیں، آکسیجن پورٹس نہیں، ای سی جی کی مشینوں کی قلت، ایک بیڈ پہ 3-4 بچے یا ایک بیڈ پہ 3-4 مریض، تو کیا بجٹ نہیں تھا پچھلے سال رکھنے کے لیے صحت میں؟ جی دیکھیں، صورتحال تو واقعی انتہائی الارمنگ ہے، اور کراچی کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے کہ جس کے اسپتال کی ایمرجنسی میں آنے والے جو مریض ہوتے ہیں، پہلے ہنگامی طور پہ جو بھی مریض آتا ہے وہ اسپتال کی ایمرجنسی میں داخل ہوتا ہے. اسپتال کی ایمرجنسی کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے، جو کہ جس کو آپ بیان کر چکے ہیں، اس کی اصل وجوہات جو بن کے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اسپتال ہے، یہ اس کا جو بجٹ ہے کم و بیش 12 سے 13 ارب روپے سالانہ ہے، اور اس وقت جو بجٹ تھا وہ 1100 بیڈ یہ اسپتال تھا، اور یہ اسپتال اب کم و بیش 2200 بیڈ کے اوپر منتقل ہو چکا ہے. تاہم جو دستیاب فنڈز اور وسائل ہیں وہ جو کہ تو وہی برقرار ہیں. تاہم اگر اس کے بعد اگر بات کی جائے گی انتظامی صورتحال کی، تو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت تھی، جس کے اوپر توجہ نہیں دی جا سکی. جناح اسپتال کی ایمرجنسی میں آنے والا جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے، کسی بھی ہنگامی صورتحال کے اندر جو ڈرپ ہوتی ہے وہاں پہ اسٹینڈ نہیں ہوتے، اٹینڈنٹ یا کسی کی والدہ والد وہ ڈرپ لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کسی بھی ہنگامی صورتحال کے دوران اگر اسٹینڈ بائی آکسیجن کی ضرورت ہے تو اس کے پورٹس، اس کا جو سپورٹنگ جو وہ چیز ہوتی ہے وہ بھی خراب ہے. اس کے ساتھ ساتھ ای سی جی مشین دستیاب نہیں ہوتی. تو اس وقت سابقہ دور کے اندر تھوڑا اگر دیکھا جائے گا، ہم سی وی جمالی کے دور کے اندر جائیں گے تو ظاہری بات ہے اس زمانے کے اندر بھی صورتحال تھی، صورتحال کو انہوں نے زیادہ بہتر انداز کے اندر کنٹرول کیا ہوا تھا. جان بچانے والی ادویات کی تو آپ بات کر رہے ہیں تو بہت زیادہ مہنگی ہو گئی، وہ بھی دستیاب نہیں ہے. تاہم جو معمول کی ادویات ہوتی ہیں وہ بھی مریض جو ہے باہر سے خریدنے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں. جناح اسپتال کی کراچی کی ایمرجنسی کے اندر کم و بیش 1500 سے زائد افراد جو ہیں وہ اس ایمرجنسی کے اندر لائے جاتے ہیں 24 گھنٹوں کے دوران. کبھی ہنگامی صورتحال کے اندر یہ زیادہ بھی ہوتے ہیں. اگر ہم بات کریں گے اس کی او پی ڈی کی، تو او پی ڈی میں کم و بیش تقریباً 4 سے 5 ہزار افراد یومیہ اس او پی ڈی کے اندر آتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جو رویہ ہوتا ہے، جو ریزیڈنٹ ڈاکٹر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے. ریزیڈنٹ ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں، وہ شکوہ کرتے ہیں، وہ گلہ کرتے ہیں کہ بنیادی چیزیں ان کو فراہم نہیں کی جاتی، جس کے نتیجے کے اندر جو مریض کا غصہ ہوتا ہے، جو ان کے اہل خانہ غصہ ہوتا ہے وہ ان کے اوپر ہوتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں. اور یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری بنتی ہے جناح اسپتال کی انتظامیہ کی، جو دستیاب وسائل ہیں ان کا استعمال کیا جائے، دستیاب وسائل کو بروئے کار لا کے کسی حد تک صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہم یہ بات بنیاد بنا لیں کہ گرانٹ کم ہے، 12 سے 13 ارب روپے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جناح اسپتال کے جو مختلف شعبہ جات ہیں، کم و بیش 80% شعبہ جات کو این جی اوز چلا رہی ہیں. این جی اوز کا اپنا الگ فنڈ ہوتا ہے، اگر اس فنڈ کو آپ پلس کر لیں تو یہ اماؤنٹ جو ہے بہت زیادہ ایکسیڈ ہو جاتی ہے. تو انور، بنیادی یہ طور پہ ایک انفارمیشن آپ نے جو شیئر کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. اسی ایشو کو لے کر ہم بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جناح اسپتال میں کہ یہ صورتحال کیوں ہے. اور ایم ایس جناح اسپتال ڈاکٹر شاہد رسول ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شاہد رسول صاحب. ابھی ہمارے نمائندے انور بتا رہے ہیں، ایک تو حالت زار وہاں پر یہ ہے کہ ای سی جی مشینیں خراب ہیں، آکسیجن پورٹس نہیں ہیں، دوسرے جو جان بچانے والی ادویات ہیں وہ نہیں ہیں، تو وہ مریضوں کو، پیشنٹ کو، ان کی فیملی کو باہر سے لینی پڑتی ہیں. تیسرے 12 سے 13 ارب روپے مختص کیے گئے، پھر این جی اوز 80% فنڈز پرووائڈ کر رہی ہیں، اس کے باوجود اسپتال کی حالت زار کے ڈاکٹرز بھی پریشان ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ السلام علیکم ماریہ، شکریہ بہت. اچھا، آپ نے 3 سوالات پوچھے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو اگر دے دوں کہ سچویشن فائنینشیل کیا ہے. کہ جو بجٹ ہے ہمارا وہ 1100 بیڈ پہ ہی ملتا ہے، جبکہ ہماری جو اوور آل اسٹرینتھ ہے وہ 2200 ہو گئی. ایمرجنسی میں ہمارے پاس ٹوٹل اسٹرینتھ 1 سے 125 پیشنٹ رکھنے کی ہے، اور ایک وقت میں تقریباً 250 کے قریب پیشنٹ موجود ہوتا ہے.
اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دوں کہ عید کی چھٹیوں کے دوران صرف 5 دن کی چھٹیوں میں 1300 پیشنٹ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے JPMC آئے. سو یہ مقدار سے زیادہ اس کی کنزمپشن کا ایشو ہے. میں نے کل بھی میٹنگ کی ہے سارے بایو میڈیکل انجینئر سے, ایمرجنسی انچارج سے, اس خبر کے آنے کے بعد تمام اکوپمنٹ وہاں ٹھیک ہے, کسی قسم کی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارے پاس ایکسٹرا جو پیشنٹس آتے ہیں ہم کسی کو منع نہیں کرتے, اسی لیے سب کے سب کو کیٹر کیا جاتا ہے. اور اس دوران کبھی کبھی اکوپمنٹ کی شارٹیج یا میڈیسن کی, لیکن میڈیسن کوئی باہر سے نہیں منگائی جا رہی. اچھا میڈیسنس کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں کہ جو ان کی سینٹرل پروکیورمنٹ لسٹ آتی ہے, یعنی حکومت سندھ ایک لسٹ ہسپتالوں کو جاری کرتی ہے کہ آپ کو اس ریٹ پہ دوائیں خریدنی ہیں. وہ 2022 میں آخری دفعہ آئی, ٹھیک ہے, اور وہ ریٹ جو ہے ایکسٹینڈ کر کے اب 2023 تک کر دیے گئے. اب ہو یہ رہا ہے کہ اس دوران پچھلے 1 سے 2 سالوں میں دواؤں کی پرائسز بہت بڑھ گئی, تو وہ وینڈرز ہمیں دوائیں دینے کو تیار نہیں ہیں, ان دا سینس کہ وہ ہمیں آرڈر لے جاتے ہیں ہم سے, ہمیں سپلائی نہیں دیتے. لیکن اس کے باوجود ہم مارکیٹ سے ایکوائر کر کے کوٹیشن پہ یا LP کے ذریعے کمپلیٹ ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ویژیو یہ تو بالکل غلط ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کا موقف آ گیا. 80% کوئی بھی ہماری ہیلپ نہیں کرتا, اچھا. ان دا سینس کہ NGOs کا کام صرف بلڈنگز کی مینٹیننس اور ان کی بلڈنگز کی ریکوائرمنٹ تک ہے. تمام پروکیورمنٹ میڈیسن کی اور ہیومن ریسورس ہم خود کرتے ہیں. وی گاٹ یور پوائنٹ. ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ, ہم پچھلے دنوں NICH کا بھی ہم نے بات کی تھی, وہاں پہ بھی سیم ایشو آ رہا ہے جو جیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اینڈ دیٹ از ضرورت سے زیادہ مریض آ جانا, اور دس لیڈس ٹو دا تھنگ کہ اس میں ہمیں اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو انکریز کرنا پڑے گا, بوتھ ان دا فارم آف انفراسٹرکچر اینڈ ان دا فارم آف اسٹاف ایز ویل. ڈو یو اگری ٹو دیٹ؟ اور اگر ایسا ہے تو ہم اپنی اس کیپیسٹی کو انکریز کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کیپیسٹی انکریز کرنی, لیکن اگر جنا اسپتال اور NICH اپنی کیپیسٹی انکریز کرتے رہیں گے تو آپ یقین کریں پیشنٹ بھی اسی طرح انکریز ہوتے رہیں گے. اب ہوتا یہ کہ کورنگی ہو, چاہے ملیر ہو, چاہے نارتھ ناظم آباد ہو, کہیں سے بھی کوئی پیشنٹ ایمرجنسی میں آنا چاہتا ہے نا, تو اس کی کوشش جنا یا NICH یا NICVD آنے کی ہوتی ہے. ہمیں سینٹرز ڈیولپ کرنے, ہمیں اپنی کیپیسٹی اس طرح بڑھانی. آپ چاہے حکومت سندھ کو ایک پروپوزل یہ بھی تھا میری طرف سے کہ اگر ہم چاہیں تو جو پرائیویٹ ہاسپٹل یا ایٹ لیسٹ جو آرگنائزیشنز کے ہاسپٹلز ہیں, جیسے چھیپا ہے اور دوسرے ڈفرینٹ ایدھی ہے, ان کے ہاسپٹلز میں چھوٹی چھوٹی ایمرجنسیاں ڈیولپ کر لیں جس کو فنڈ, فائنینس اور جس کی ہیومن ریسورس گورنمنٹ آف سندھ دے, تاکہ وہ پیشنٹ اسی علاقے میں دکھایا جا سکے, اور جس کو واقعی ضرورت ہے, نیڈ ہے کہ جنا یا سول ہاسپٹل آ کے ایڈمیشن ریکوائر کرے, وہ وہاں آ جائے. تو کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ضرور ہے, لیکن صرف انہی 2 انسٹیٹیوٹس میں نہیں, اوور آل اوور دا سٹی. لیکن ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے ایمرجنسی تو وہاں پر ہوتے ہیں نا, ٹراما سینٹر وہاں ہوتے ہیں جہاں سارے تمام تر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, بیکاز کسی بھی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے, کوئی بھی انجری ہو سکتی ہے, برین سے ریلیٹڈ, ٹانگ سے ریلیٹڈ, بہت ساری چیز ہوتی ہیں. یہ بھی ذرا بتا دیں, سسٹم بہتر کرنا ضروری ہے, لیکن آپ نے ہمیں کیپیسٹی کے حوالے سے تو بتا دیا کہ کیا ایشو ہے, آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ NGOs کس چیز کے لیے پرووائڈ کرتی ہیں, انفراسٹرکچر لے لیں یا دیگر چیزوں کے لیے. لیکن جب آکسیجن پورٹس ٹوٹے ہوں, ECG کی مشینیں خراب ہوں, نرسنگ اسٹاف کم ہو, تو یہ تو خالصتاً یہ تو مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اچھا, میں نے آپ کو بتایا نا, کل ہی میں نے میٹنگ کی ہے, اور ہمارا جو جتنا بایو میڈیکل اکوپمنٹ لگا ہوا ہے ایمرجنسی میں, اس کی ویکلی چیکنگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر ٹیگنگ ہوتی ہے کہ جی یہ اکوپمنٹ فنکشنل ہے اور یہ کریکٹ ریڈنگ دے رہا ہے. ایسا نہ ہو نا کہ یہ تو ایشو نہیں ہے. جہاں تک ہیومن ریسورس کا تعلق ہے, یہ آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ جب سے ڈیولوشن ہوا ہے 2011-12 سے, اس وقت سے اب تک جنا اسپتال یا NICH میں کوئی انڈکشن نہیں ہو سکی, کیونکہ مختلف کورٹ کیسز میں یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ فنڈ ہیومن ریسورس دے گی یا پروونشل گورنمنٹ دے گی. ابھی بھی ریسنٹلی ہمیں نرسوں کی یہ سچویشن ہے کہ ٹوٹل ہاسپٹل میں, بہت اچھی بات ہے کہ آج آپ نے میڈیا پہ مجھ سے یہ ڈسکس کیا ہے اور میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں کہ تقریباً 1400 کے قریب امپلائیز رہ گئے ہیں جو 2012 میں 2800 تھے. تو امپلائیز آدھے رہ گئے کیونکہ ریٹائر ہو گئے, مزید کوئی ہائر نہیں ہوئے. حکومت سندھ نے تقریباً 2000 پوسٹیں کریٹ کی, جس میں سے 800 پوسٹیں نرسنگ سٹاف کی تھیں, اس کے علاوہ ٹیکنیشین, اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ تھے. ہم نے انٹرویو کا پروسیس کیا, اس کے بعد کوئی ایک شخص کورٹ چلا گیا جنہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا کہ جی یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے, اس میں پروونشل گورنمنٹ امپلائیز پوسٹ نہیں کر سکتی. تو اب یہ تو لیگل میٹرز ہیں. میں تو آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ جس طرح سے ہم فنکشن کر رہے ہیں وہ بہت مشکل طریقہ ہے, بیکاز 1100 بیڈ سے 2200 بھی ہو جاؤ
कब से पेंडिंग है डॉक्टर साहब ये जो कोर्ट में मामला से है? कम होके 14। डॉक्टर साहब जो कोर्ट में जो शख्स गया शहरी, ये मामला हल हुआ कि नहीं और कब से पेंडिंग सॉरी है? मारी, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, सदफ बात कर रही हूँ। सदफ बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो कोर्ट में शख्स गया, शहरी गया, उसके हवाले से मामला पेंडिंग है, कितना टाइम हो गया ऐसे? जी, कोर्ट में 2 केसेस लगे हुए हैं जिनमें स्टे ऑर्डर हुआ हुआ है। हमने ठीक है। लिस्टें बनाई हुई हैं, हमने तकरीबन 450 नर्सेस सेलेक्ट की हुई हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं, परमानेंट जॉब्स भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर शाहिद रसूल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और एक मौके अब सामने आया है कि जहाँ पे हम इस चीज़ का रोना रोते हैं कि दवाएं क्यों नहीं आ रही, ये सहूलियात का फुकदान क्यों है ना। अब बात करने से ये भी अंदाज़ा होता है कि सेहत के इश्यूज़ पे भी हम स्टेज में फंसे हुए हैं। और जिस तरह ना कोई ज़ख्मी हो जाता है तो थाने की जुरिस्डिक्शन पे मसला हो रहा होता है, नहीं ये मेरी जुरिस्डिक्शन है, ये मेरी जुरिस्डिक्शन है। मुझे लग रहा है कि सेहत का जो हमारा वो भी जो है ना ज़ख्मी हुआ पड़ा है। प्रायोरिटी बेसिस पे हल होना चाहिए, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ की अगर कमी रहेगी तो फिर वो कैसे वहाँ पर पेशेंट को उनको देख सकेंगे, कैसे उनके ख्याल रख सकेंगे, और फिर इसी तरह की बदइंतज़ामी वाले मामलात की वजह से हम ये मसाइल देखेंगे। बाकी उन्होंने दवाओं की किल्लत की भी ये चीज़ मेंशन की कि जो 2022 से 23 तक जो कीमतें थी वो अब तक हैं, अब जबकि कीमतें बढ़ गई हैं, वेंडर्स देने को तैयार नहीं है, तो ये मसले तो हल होने चाहिए। और इतने मसले हल होने चाहिए क्योंकि ये सेहत का मसला है और इससे बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं हो सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामला तवानाई का, और उसमें जो है पंजाब हुकूमत ने 50,000 घरानों को 1 kV 1 किलोवाट सोलर सिस्टम फराहम करने की मंजूरी दी है। इस हवाले से फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू करने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान जो है अब उन ड्यूरेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उन पायदार ज़राए जो होते हैं तवानाई के, उनकी जानिब गामजन हो, ताकि हमारा ऑलरेडी जो एनर्जी सेक्टर है इट्स ऑलरेडी स्ट्रेस्ड। जितनी हम कैपेसिटी है हमारी उतनी पैदा नहीं करते, और जितनी पैदा कर रहे हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन में लॉसेस में कहीं ना कहीं चली जाती है, और महंगी बिजली। जी, सोचें कि हमें उसके लिए ऑयल ख़रीदना पड़ता है, दीगर चीज़ें, और हम तो हमारा मुल्क इस लिहाज से हमें ब्लेसिंग है हमारे मुल्क पर कि हमारे मुल्क में गर्मी का सीज़न होता है तो हम उस सूरज की रोशनी से फ़ायदा क्यों ना उठाएं। सोचें वो मुल्क ऐसे भी हैं कुछ जहाँ कई महीने सूरज ही नहीं निकलता है, उनके लिए कितनी परेशानी हो सकती है। तो इस पर हम इन्वेस्ट जितना करें वो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। तो अब ये है कि 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन अहल होंगे, और 1 kV सिस्टम में 2 सोलर प्लेट्स, बैटरी, इन्वर्टर दिया जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब ये भी कहती हैं कि इससे पंखे, लाइट्स, छोटी मोटर वगैरह चलाई जा सकेगी, जबकि बैटरी के ज़रिए 16 घंटे तक बैकअप हासिल किया जाएगा। तो फिर घरेलू सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम का दायरा मज़ीद बढ़ाया जाएगा। इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और हम दुआगो हैं कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये कामयाब हो, ये एक सक्सेस मॉडल बने, ताकि आज 1 kV है इसकी हम कैपेसिटी बढ़ा सकें, जो 100 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं 200-300 यूनिट्स तक जा सकें, और हम उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होता देख सकें जो कि इलेक्शन से पहले हमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि 300 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली। खैर पाकिस्तान रेलवे की अब बात कर लें अगर, तो उन्होंने वो अपने वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अब देखें वफा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कहा था किसका शेर है जो अभी तक रेलेवेंट है? वेल अब शेर तो जिसका भी है, लेकिन हमें ये पता है कि वादा किसका था। हम नाम नहीं ले रहे अभी, लेकिन आप सबको जी पता ही होगा। लेकिन एक अच्छी तो चीज़ शुरू हुई ना। अच्छा, अब पाकिस्तान रेलवे ने क्या किया जी, अपने तमाम स्टेशंस इंक्लूडिंग दफ्तर, वर्कशॉप, फैक्ट्रीज को, पावर नेटवर्क को मुख्तलिफ मराहिल में सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। एक और अच्छी चीज़, क्योंकि रेलवेज़ का निज़ाम इतना वसी है और वहाँ भी इतनी ज़्यादा खपत है तवानाई की, तो इस इक़दाम से रेलवे को अरबों रुपए की खातिर खा बचत होने की उम्मीद है, क्योंकि रेलवे जो है वो खसारे में, हमेशा ही खबरें आ रही होती हैं रेलवे खसारे में। हमारे बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो सफ़ेद हाथी बन गए, लेकिन अगर ये चीज़ हो जाती है तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। अब वजारत रेलवे ने आगे ये भी बताया है कि इब्तदाई मराहिल में 1.2 बिलियन रुपए यौमिया बचत होगी। सो पहले मरहले में पाकिस्तान रेलवे का मकसद है तकरीबन 99 फॉर्मेशंस को शमसी तवानाई, जिसे हम सोलर बिजली कहते हैं, उस पर मुंतकिल करना है, जिसमें बड़े रेलवे स्टेशन हैं, 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं और दीगर ज़रूरी दफातर शामिल हैं। तो ये हो जाए तो और बाकी सूबे भी इसकी तकलीद करने लगे तो बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ, हम अभी पंजाब की और रेलवेज़ की बात कर रहे थे। सिंध में जो हमारे कुछ एरियाज़ हैं वो इतने ज़्यादा विंडी हैं, वो कॉरिडोर, वो एशिया में सबसे ज़्यादा वहाँ पे हवा चलती है, तो वहाँ पे आप क्यों नहीं विंड से जो है वो बिजली बना रहे हैं, लेकिन आवाम को नहीं दी जा रही। खैर अब कहाँ जा रही हो बिजली?
देखिए कुछ चीज़ें हैं वो हम सब नहीं बता सकते। ब्रेक में डिस्कस करेंगे। ब्रेक का वक्त इसी हो गया है, ब्रेक का वक्त। हमारे साथ ही रहिएगा। हम ब्रेक के बाद आते हैं। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, और इससे पहले कि हम दीगर सेगमेंट्स की जानिब बढ़ें, एक और अहम मामला जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अदालती मामलात। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पर फुल कोर्ट इजलास भी आज तलब कर लिया है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वज़ीर ख़जाना जो है वो भी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको ले चलते हैं। The FX reserve had dipped to close to $3.4 billion last year, which is equivalent to about 15 days of import cover. And alhamdulillah, we are a little over $8 billion right now. And once the final tranche comes from the IMF, end of this week, we will be over $9 billion. And by the time we end June, we will be anywhere between $9 to $10 billion, which is going to be equivalent to 2 months of import cover, which is much better position in terms of where we were. And the secondly, not only the quantitative aspect of it, but it's also the qualitative aspect of it, because ये जो FX reserve बढ़ा है, ये debt stock से नहीं बढ़ा है. It's through the market operations and everything else that's come along with that, and therefore qualitatively it's very important as well. We have had bumper crops, and on the back of that, जो agriculture GDP है, that's growing at 5%, and I'll come back to that because that's a very, very important lever of growth as we go forward, inshallah. In terms of the other data points, stock market is a data point. ये कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, but we are at an all-time high, and we also see now beginning of foreign buying coming into the market. And I was with institutional investors last week in Washington, hosted by JPM and Jefferies and Citi, and we see in the fixed income market as well, interest coming back in, which is all, it's a good sign as we go forward. So देखिए ये where we are in a good place, and this was in turn ushered by the 9-month SBA, which was taken through the finishing line by the current Prime Minister, और आप सब यहाँ मौजूद थे, and that was absolutely critical that we did that as a country. IMF is known as lender of the last resort for a reason. There is no plan B. कोई plan B का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता when you are in a situation where I said you are down to 15 days of import cover. So it's not only the start of that program, which ushered in this macroeconomic stability, but also the successful conclusion of this program. When I was in DC again last week, we were complimented as a country to show the necessary discipline to go through the program. So staff level agreement happened in March, but inshallah the board meeting of the fund is there, and we get the final tranche and we move on. Now, where do we go from here? One of the reasons why we initiated discussions with the fund to go for a longer and a larger program is for 2 reasons. One is to bring permanence in this macroeconomic stability. That's number one. The second thing is the execution of the structural reform agenda. और मैं असफर आपकी कॉन्फ्रेंसेस में बड़ी देर से मैं कहता रहा हूँ कि इस मुल्क को पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत नहीं है. We know the what and why for the longest time. We just don't do it. So it's now the how part of it, and we have to get into the execution mode. और इसमें 3 key areas हैं. One is sort of tax to GDP, or broadening the tax base. We are hovering around 9%. When I was with some of the investors in UAE yesterday, and they went straight into ChatGPT when I said it's sort of tax to GDP is hovering around 9%, and they gave me the neighboring countries in Southeast Asia, और वो सब अब हमें पता है. कोई 16% पे है, कोई 18% पे है, कोई 20% पे है, which we all know.
We need to move towards sustainability. Otherwise, it's not going to happen. And I'll come back to that in a moment when I say we are in an execution mode. Kyun hum kehte hain ki we are in execution mode? The second thing, which is a huge priority, and all of you know better than I do, is the energy equation. Whether it's on the power side or it's on the petroleum side, and I appreciate the petroleum minister and the power minister are going to be here addressing you later on in the conference, so I won't steal their thunder. But it's so critical that we fix this equation, because jo bhi hum karna chahte hain from an industrial perspective or from getting our export base right, we are not going to get there if we don't fix this issue. And I'll come back to that. The third thing is the SOE reforms, and therefore accelerating the privatization agenda. In the very first week, the Prime Minister said the government has no business in being in business, and therefore all operating units, all ministries, we have to step up to ensure कि ये जो drag है SOEs का, इसको हम privatization की तरफ लेकर जाएं. So I'll just spend a couple of minutes in terms of the execution part of it, and then we can say where do we go from here in terms of road to markets. क्योंकि मैं बार-बार ये चीज़ repeat करूँगा as we go forward कि how do we get out of the fund program, and that's the only way is to have a very clear roadmap in terms of road to markets. But before we go there, let's come to these three items. So जो tax का जो element है उसके दो पहलू हैं. One is the policy and the enforcement gap, and the other is obviously bringing in the undertaxed and untaxed sectors into the net. जो enforcement वाला discussion है वो बहुत important discussion है. उसके दो पहलू हैं again. One is where we have the functionality and we haven't done it. So track and trace की हमारे पास functionality है, implementation is lax, and therefore operational effectiveness is very limited. तो वो ये जो enforcement elements हैं इनको हमने दुरुस्त करना है. उसी के सिलसिले में there are about 1.7 trillion की litigation is pending with the tax tribunals. अब इस figure को आप देखिए कि इस साल का जो budget है वो is 9.4 trillion, and inshallah we are well on our way to meet that budget. But we don't make decisions. As a country, जो मैं बार-बार बात में कहता रहा हूँ कि छोटा से छोटी कंपनी हो, बड़े से बड़ा मुल्क हो, timely decisions, timely executions. So in conjunction with the Law Minister and Attorney General, and I'm very grateful to them, क्योंकि ये चीज़ एग्जेक्टिव के पास है. क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि आप चीफ जस्टिस से क्यों नहीं जाकर बात करते. चीफ जस्टिस तो मैं उस वक्त जाकर बात करूं अगर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मामला हो. ये तो ट्राइब्यूनल्स हैं. ये ट्राइब्यूनल्स वो हैं जहां से एफबीआर के लोग जाते हैं और लॉ मिनिस्ट्री से लोग जाते हैं. दैट्स हाउ दीज ट्राइब्यूनल्स आर स्ट्रक्चर्ड. सो इट्स वेरी मच इन द डोमेन ऑफ द एग्जेक्टिव. सो वी नीड टू फिक्स इट, नॉट द कोर्ट. और इनकी एज आई सेड लॉ मिनिस्टर साहब की मदद से वी हैव रिक्वेस्टेड दिस ट्राइब्यूनल्स कि दे मेक डिसीजंस in the next 3 to 4 months, and we will also change people in these tribunals as we go forward. So ये तो वो है चीजें जो हमारे control में हैं, and we need to fix them in terms of short-term measures, and we have already started this thing. We are not waiting for EFF, we are not waiting for the extended facility, because ये चीजें हमारे control में हैं. And then of course bringing in from the undertaxed and untaxed, और उसमें हमें provinces के साथ भी मिलकर चलना पड़ेगा और उनके मशावरत से चलना पड़ेगा, because some of the tax aspects are now very much after a devolved situation is in their purview. So उनकी भी हम मदद हासिल करने की इंशाल्लाह इसमें कोशिश करेंगे as we bring these sectors into the net as well, so that we start moving towards 13 to 14% of tax to GDP into a more sustainable range inshallah in the next 3 to 4 years. The next one is, as I said, energy, और चूँकि ministers खुद आ रहे हैं वो खुद बात करेंगे. I think Awais is already working on, first of all, dealing with the corporate governance. वहाँ भी यही सिलसिला है कि जो leakages हैं in the system, and leakages are euphemism for outright theft, and therefore the enforcement element has to come in on that side in the short term
And then whatever, we are trying to do in terms of जो corporate board distribution companies के उनको reduce किया जाए, उसमें private sector के लोगों को ज़्यादा लाया जाए, and he's working on it, and I'm sure he'll talk about it when he's here with all of you. اور اس کے بعد in distribution companies کو ہم نے private sector میں کیسے لے کے جانا ہے, whether we go the concession route a la Turkey or we actually go for the privatization route, remains to be seen. But as far as I'm concerned, it can be a combination of both as well. اور اس میں جینکوز کا ہے, گیس allocations کا ایشو ہے, whether we are going with the right merit order, etc. Because a lot of thing is that the demand is going down, we are going off grid, اس کی وجہ سے capacity payments بڑھ رہی ہیں. So we have to look at this equation very holistically between the power minister and the petroleum minister and myself as we go forward, and inshallah we'll do that in the medium term on that aspect. باقی رہی SOE reforms کی اور privatization کی, as you see, PIA is an asset which is in play right now. اس کے expression of interest جا چکے ہیں, we are expecting the bids to come in. اور اس کی simple بات یہ ہے کہ we cannot afford these type of losses year after year after year. It's as simple as that. اور ہمارے نیبرلی کنٹری میں جب یہ چیز گئی ہے, whether it's a foreign investor or local investor, it's the airline there is looking very good and working very well. The other is Islamabad Airport, which is آ رہا ہے, but we want to accelerate this privatization agenda as we go forward. تو اس لیے یہ جو IMF والی ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی اب اور آپ پہ وہ کیا کرنے والے ہیں. کچھ نہیں کرنے والے. If these are the kind of things which we need to do as a country, I keep on repeating that this is therefore Pakistan's program, which is helped, supported, assisted by the fund. اس کو ہمیں اس طرح دیکھنا ہے because ownership ہی اسی طرح آئے گی. اگر ہم نے یہ کہتے رہے کہ کوئی آ کے ہمارے سے کروا رہا ہے, کچھ نہیں کروا رہا ہے. Because this is our requirement as a country if we want to get out of the trap that we are in at this point in time. And we are very committed to actually, inshallah, get it done. Now, coming to the IMF, very good discussions in Washington with a view that we go for a larger and a longer program. People keep on asking me कि उसका हुजम क्या होगा, उसकी duration क्या होगी. That is only, we'll start getting into the contours of that program when the mission is here, inshallah, in middle of May. Or we are hoping if all goes well and we agree on the prioritization, and I have no reason to believe we will not agree with the prioritization, because jo hamari priorities hain ultimately those have to be supported by the fund, aur wo hum inshallah agree kar lenge. But we are still hoping that we can get into a staff level agreement by the time June is done or early July, so that we can move on. IMF is a means to an end, not an end in itself. کیونکہ بات یہی ہوتی ہے کہ 24th پروگرام میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کبھی اس کے بعد بھی کوئی پروگرام ہوگا, اور اس کی یہ میں 2-3 چیزیں کہوں گا کہ if we want to bring permanence into that, then the road to market. Now, road to market has sort of 3 components to it. One is جو ہمارا home grown discussion ہے, which is making sure that the export equation gets right. So on the textile side, I think I have to say full kudos to the industry, because we have gone into value addition and things are moving forward. But I do appreciate. وزیر خزانہ اور محمد اورنگزیب اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ IMF اسی ماہ کے آخر میں قرض کی قسط جاری کر سکتا ہے. جون تک زیر مبادلہ کے ذخائر 9 سے 10% تک بھی پہنچ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ایرانی صدر جو ہیں وہ بھی لاہور پہنچ چکے ہیں, کیونکہ آج انہوں نے دورہ کرنا ہے لاہور اور کراچی کا. مناظر اس وقت آپ کو ہم لاہور کے دکھا رہے ہیں. ایران کے صدر ابراہیم رئیسی لاہور پہنچ گئے ہیں, مزار اقبال پر حاضری بھی دیں گے اور وہاں پر ان کا استقبال کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پروگرام میں شریک بھی ہوں گے. گورنر ہاؤس میں ایرانی صدر سے گورنر بلیغ الرحمان اور وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ان کے استقبال کے لیے موجود ہیں.
وہ ان سے ملاقات بھی کر رہی ہیں. اس کے بعد یہ ملاقات کے بعد پھر ان تمام تر جو لاہور میں ایکٹیویٹیز ہوں گی اس کے بعد کراچی کے لیے روانہ ہوں گے. بالکل وہ لاہور میں رہیں گے دوپہر 1 بجے تک اور اس کے بعد وہاں سے یا پھر 12 بجے تک, جس کے بعد پھر وہ کراچی 1:30 بجے پہنچیں گے. اسی حوالے سے سیکیورٹی کے بھی اقدامات کیے گئے ہیں لاہور میں اور کراچی میں بھی. دونوں شہروں میں عام تعطیل کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور سی ایم پنجاب مریم نواز اس وقت وہاں پہ موجود ہیں جو کہ اسٹیٹ گیسٹ کو اس وقت ریسیو کر رہی ہیں. صدر ابراہیم رئیسی جو کہ گزشتہ روز پاکستان کے 3 روزہ دورے پر پہنچے تھے اور اب ان سے فردن دیگر جو وہاں پہ افراد موجود ہیں ڈگنیٹریز, ان کی ملاقات بھی کروائی جائے گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب بھی وفد کے ہمراہ موجود ہیں اور روایتی جو طریقہ ہوتا ہے پاکستانی بچوں نے ان کو گلدستہ پیش کیا ہے اور صدر ابراہیم رئیسی نے بھی ان کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے. دیگر جو ہے وہ بھی موجود ہیں ڈگنیٹریز. ڈاکٹر صدر ابراہیم رئیسی اس وقت موجود ہیں. لاہور وہ پہنچ چکے ہیں. گزشتہ روز اسلام آباد میں انہوں نے ایک مصروف دن گزارا تھا اور آج وہ یہاں لاہور پہنچے ہیں اور لاہور پہنچنے کی خاص بات یہ کہ وہ مزار اقبال پہ حاضری دیں گے. اور پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ٹائز ہیں. اگر ہم بات کریں شاعری کے حوالے سے تو سعدی اور شیرازی کے ملک کے جو سربراہ ہیں وہ شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پہ حاضری دے رہے ہوں گے اور ایکولی جتنے مشہور ہیں سعدی اور شیرازی اتنے ہی ایکولی پاپولر ہیں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال. ایران میں ان کے نام پہ ایک سٹریٹ بھی ہے وہاں پہ غالب خیابان غالب شاعری فارسی شاعری وہ بھی بڑی مقبول ہے وہاں پر. تو یہ جو ایرانی صدر کا دورہ ہے یہ 22 اپریل سے شروع ہوا یعنی کل سے اور 24 اپریل تک رہے گا. آج ملاقاتیں ہوں گی اہم ڈگنیٹریز کے ساتھ. ایرانی وقت کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا جائے گا اور ایرانی صدر نے گزشتہ روز کہا تھا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی اور تجارتی حجم قابل قبول نہیں ہے, اسے بڑھانا چاہیے اور پہلے مرحلے میں دونوں ممالک کے درمیان اس حجم کو $10 ارب تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور مزید بھی کچھ ایسی تقریب منعقد ہوئی جس میں ہم نے دیکھا کہ اہم ملاقاتیں ہوئیں, مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی کل اور 8 جو سمجھوتے ہیں ان پر دستخط بھی ہوئے تھے. آج کا دورہ بھی امپورٹنٹ ہے. لاہور کراچی کا وزٹ ہوگا. اس وقت لاہور میں موجود ہیں ایرانی صدر مریم نواز. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کا استقبال کیا اور اس وقت وہ روانہ ہو رہے ہیں اب اپنے ڈیلیگیشن کے ہمراہ. مختلف جو آج اسکیڈول ہے اس کے حساب سے پھر وہ ملاقاتیں بھی کریں گے اور مزار اقبال پر حاضری بھی دیں گے. اس کے علاوہ مختلف جو جامعات ہیں وہاں پہ بھی وہ مختلف پروگرامز میں حصہ لیں گے, جس کے بعد وہ لاہور کے بعد کراچی تشریف لائیں گے. یہاں بھی ان کی اہم ملاقاتیں شیڈیول ہیں. اس کے علاوہ جو فرسٹ لیڈی ہیں وہ جو ہے وہ جامعہ کراچی کا بھی دورہ کریں گے جب وہ کراچی آئیں گے. لیکن اس وقت یہ وفد پہنچا ہے لاہور اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی مزار اقبال پر بھی حاضری دیں گے. پاکستان اور ایران کے تعلقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایران وہ پہلا ملک ہے جس نے باضابطہ طور پہ 1947 میں پاکستان کو تسلیم کیا, جس کے بعد سے پاکستان اور ایران برادرانہ تعلقات میں بندھے. اور یقیناً اس بات کا جو ہے وہ اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مختلف ادوار میں بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. there were few hots and few colds, لیکن برادر ممالک پڑوسی ممالک میں اس طرح کے معاملات ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پاک ایران گیس پائپ لائن ہے وہ بھی اس وقت پائے تکمیل کے اہم مراحل میں ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس کی ٹینجیبلٹی پہ بھی بات چیت ہوگی. اچھا, اور دوسری اہم چیز اگر ہم ایران کے حوالے سے بھی بات کریں تو سعودیہ اور ایران کے جو ٹائز ہیں وہاں پر بھی بڑا آئس بریک ہوا ہے. وہاں بھی تعلقات کافی ہم عرصے بعد دیکھ رہے ہیں اور 8 سال کے عرصے کے بعد اب جو عمرہ زائرین ہیں انہیں سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ وہ سعودی عرب جائیں گے اور عمرے کی سعادت حاصل کریں گے. تو ایران نے بھی اپنی پالیسی میں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا شفٹ آیا ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف اس خطے کے بلکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اس جو فائنینشیل ٹرمز ہیں, جو بزنس ٹریڈز ہیں, ان کو آگے بڑھانا چاہیے. اور دونوں ممالک کے درمیان خاص طور پہ پاکستان اور ایران کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں ہمیشہ سے معاملات دوستانہ ہی رہیں اور لیکن بیکاز آف دا سینکشنز آن ایران بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو نہیں کی جا سکتی تھیں اور امریکہ کا ایک تھانے دار والا جو ایک رویہ رہا ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑی بہت ہلکا. لیکن اس بار صدر ابراہیم رئیسی نے بڑا دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ دیگر جو ممالک ہیں وہ جو ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نذیر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. نذیر, لاہور پہنچ گئے ہیں ابراہیم رئیسی, ان کا کیا شیڈیول ہے لاہور کا, بتائیے.
جی ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں. یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ان کا استقبال کیا. ان کے ہمراہ صوبائی وزراء مریم اورنگزیب, بلال یاسین, سلمان رفیق, عظمیٰ بخاری اور دیگر جو ہے وہ بھی موجود تھے. سی سی پی او لاہور جو ہے وہ انہوں نے بھی وہ بھی استقبال کرنے والوں میں جو ہے وہ موجود تھے. آج کے شیڈول کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایئرپورٹ سے سیدھا جو ہے وہ ایرانی صدر بازار اقبال پر حاضری دیں گے اور حاضری وہاں وہ اپنے تاثرات بھی جو وزٹرز بک ہے اس میں جو ہے وہ درج کریں گے. اس کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ایک پروگرام ہے ایرانی صدر کے اعزاز میں, وہاں وہ شریک ہوں گے. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے بعد گورنر ہاؤس وہ آ جائیں گے اور وہیں ان کی زیادہ تر ملاقاتیں جو ہیں یہی ہوں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم اورنگزیب سے, وزیر اعلیٰ گورنر پنجاب جو ہے بلیغ الرحمان, ان سے بھی یہی ملاقات ہوگی. اس کے علاوہ اسی جگہ پہ جو ہے ظہرانہ بھی دیا جائے گا ایرانی وفد کے اعزاز میں اور یہیں سے ایئرپورٹ کے لیے وہ روانہ ہوں گے اور کراچی چلے جائیں گے. ابراہیم رئیسی کی اہلیہ ڈاکٹر جمیلہ عالم الہدا بھی ان کے ہمراہ ہیں. ان کی بھی علیحدہ سے جو ہے وہ پروگرام ہے. یہاں سے وہ ایئرپورٹ سے خانہ فرنگ ایران میں خواتین کا ایک پروگرام ہے جہاں وہ شریک ہوں گے اور اس کے بعد لاہور اکنامکس یونیورسٹی ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں جو ہے وہ جائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ نذیر, ہمیں آگاہ کر رہے تھے ساری صورتحال سے. اور ایک بڑا مصروف دن ہوگا ایرانی صدر کا, لاہور میں موجود ہیں, اس کے بعد کراچی کا رخ کریں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی دورے کے پیش نظر جو اکانومک سچویشن ہے وہ بڑی زبردست اس وقت پاکستان کی چل رہی ہے, کیونکہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے وہ زبردست پرفارم کر رہی ہے, تیزی آ گئی ہے. اور اس وقت اگر آپ کو کرنٹ صورتحال آپ کو بتائیں تو اس وقت جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ٹریڈ کر رہی ہے, کرنٹ انڈیکس وہ 71,600 پوائنٹس پہ اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے اور 0.23% جو ہے وہ اس وقت اب سے جب سے کاروبار کا آغاز ہوا ہے تو وہ بڑھ چکی ہے. اور گزشتہ روز یہ 71,531 پوائنٹس پہ بند ہوئی تھی. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں جو جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھی سچویشن بنتی ہے. یہ جب خاص طور پہ جب فورن ڈیلیگیشنز آتے ہیں اور حکومتی سطح پر آتے ہیں تو جو یہاں پر انویسٹر ہوتا ہے, جو بزنس مین ہوتا ہے, اس کا ٹرسٹ بھی بحال ہوتا ہے. اور خاص طور پہ ہم اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بیرونی, ظاہر ہے آپ کتنا ریلائی کر سکیں گے آئی ایم ایف کی امداد پہ, ہمیں انویسٹرز کو یہاں پر لانا ہے, اپنے کاروبار کا حجم بڑھانا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو وزیر خزانہ ہیں وہ گفتگو بھی کر رہے تھے, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ تقریباً زر مبادلہ جون تک 10 ارب ڈالر پر جانے کا امکان ہے. اس میں آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے, 8 تک تو یہ پہنچ گیا ہے, 10 تک جا سکتا ہے. اور اس کے لیے ظاہر ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف والے معاملات ہیں. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ عرب کے وزٹ کے بعد, ان کے ڈیلیگیشن کے وزٹ کے بعد, اب ایران کے وزٹ کے بعد اسٹاک ایکسچینج آج بہتر پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان اور ایران کے درمیان جو ہم بات کر رہے ہیں تجارت کے حجم کی 10 ارب ڈالر تک لانے پر اتفاق ہوا ہے, بارڈر ترقی خوشحالی پر بات ہوئی ہے. اچھا, تو یہ اس بڑا میں فروٹفل دورہ نظر آ رہا ہے. اور جب ہم معیشت کی بات کر ہی رہے تو ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ آج دیکھنے میں یہ آئی کہ مارچ کے مہینے میں جو رپورٹ آئی ہے اس میں ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی, لیکن اب کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہم نے مارچ میں $619 ملین کا, اور یہ تاریخ میں ایسا تیسری مرتبہ ہوا ہے اور 9 سال بعد ایسا ہوا ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ منتھلی بیسس پہ سرپلس پہ گیا ہے. آگے بہت اچھے ہمیں اشاریے نظر آ رہے ہیں اکانومی کے. چلیں, یہ تو بڑی اچھی خبر ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور ذرا اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی کی ایک خاص بات ہے, اور وہ خاص بات ہے کہ یہاں پہ گلی محلے میں بہت کرکٹ کھیلی جاتی ہے. صبح شام جب بھی ٹائم ہوتا ہے آپ کو لڑکے جگہ جگہ کرکٹ کھیلتے دکھائی دیتے ہیں, اور یہاں ٹیپ بال سے کرکٹ کھیلی جاتی ہے. اور یہ ٹیپ بال اتنی مشہور ہو گئی کہ اب یہ پہنچ گئی ہے انگلینڈ. بانی جو کہ کرکٹ ہے, کرکٹ کا بانی جس ملک کو کہا جاتا ہے, اور وہاں پر باقاعدہ اس ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا ہے جسے ٹیپ بال ٹورنامنٹ کا نام دیا گیا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ سمندر پار, اب یہ بال اتنی اونچی گئی کہ سمندر پار پہنچ گئی ہے. کرکٹ کا میلہ سج گیا ہے, اور اس افتتاحی تقریب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ثقافت ہے اس کے رنگ بڑے نمایاں ہیں. پاکستانی کھانوں کا بھی پورا ایک اسٹال لگا, اور جو ہمارے خاص طور پہ جو ڈھول کی تھاپ پہ جو بھنگڑا ہوتا ہے نا اس کا بھی اہتمام کیا گیا. بڑی خوبصورت یہ تقریب ہے, اور انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ ایکچولی یہ کرکٹ کراچی میں کھیلی جاتی ہے, تو اس وجہ سے بھی یہاں پر ہم پاکستان کے رنگ نمایاں دیکھ رہے ہیں.
آئیڈیا اچھا لگا, میں ایسے کروں اور ایک دم سے فریم چینج ہو جائے, میں ایسے کروں اور کوئی اور سچویشن آ جائے, میں ایسے کروں یہاں پہ کوئی اچھا سا بریک فاسٹ آ جائے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ. بس ہر وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں ایسی کہ ہر پہ دم نکلے. تو خیر ہاں اگین ہم اپنا فوکس شفٹ کرتے ہیں اسپورٹس پہ. ٹیپ بال جو ہے وہ تو بہت ہی زبردست اس وقت پذیرائی حاصل کر رہی ہے, اور اب ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں, ہم نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا, پاکستان از ناٹ اونلی ڈوئنگ گڈ ان کرکٹ بٹ آلسو ان ادر اسپورٹس ایز ویل. اور اسکواش جو ہے اس میں تو پاکستان کی بہت خاطر خواہ کامیابیاں جو ہیں اب ہمیں نظر آ رہی ہیں. کک باکسنگ میں بھی, کراٹے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کتنا اچھا کر رہے ہیں. اور پشاور کے فواد خان ہیں, انہوں نے آسٹریلیا میں اسکواش کا ایک ایونٹ تھا, پہلی مرتبہ حصہ لے کر انہوں نے نمایاں کامیابی اس حوالے سے حاصل کی ہے. شہزاد محمود نے اس حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے, وہ آپ دیکھتے ہیں. پشاور سے تعلق رکھنے والے 13 سالہ محمد فواد خان نے آسٹریلیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. محمد فواد نے آسٹریلین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیت لیا. کامیابی کی پہلی سیڑھی عبور کرنے پر اسکواش کے اس کم عمر کھلاڑی کی خوشی قابل دید تھی. اس میڈل جیتنے کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے. صبح 2 گھنٹے اور شام کے ٹائم 2 گھنٹے اور 1 گھنٹے ہم لوگ فزیکل کرتے تھے. انشاءاللہ میں ورلڈ چیمپئن بنوں گا اور اپنے ملک کا نام روشن کروں گا. اسکواش کے بڑے عالمی میدان میں قدم رکھنے اور کامیابی پر والدین بھی انتہائی خوش نظر آئے. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کے لیے میڈل جیتنا یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے. فواد خان اس سے قبل نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن رہ چکے ہیں, جبکہ دیگر قومی ایونٹس بھی اپنے نام کرا چکے ہیں. کیمرہ مین ارسلان جنید کے ہمراہ شہزاد محمود, AR1 نیوز پشاور. کیا بات ہے, پاکستان کے بچے, پاکستان کی بچیاں بڑا زبردست پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. موقع کی ضرورت ہے, پرووائڈ کرنے کی اپورچونٹی ان کو دی جائے, سہولیات دی جائیں تو یہ بہت کچھ اور کر سکتے ہیں. جب ہم اتنی ساری اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو ایک اور زبردستی بات کر لیتے ہیں. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. کھیل کود کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے. پڑھنا ضروری ہے, بالکل. پڑھائی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. پڑھائی آپ کی پرسنالٹی بلڈ کرتی ہے, آپ کو ایکسپوجر دیتی ہے, آپ کو سکھاتی ہے. درسی کتابیں پڑھیں. اور ہاں, پڑھائی کا مطلب یہ نہیں آپ ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف آپ نے اسکول کی بکس پڑھی ہیں, آپ دیگر کتابیں بھی پڑھیں, ابھی بھی پڑھیں تو بہت کچھ آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. سو کتاب کو انسان کا بہترین دوست کہا جاتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آج ورلڈ بک ڈے منایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے پاس جب انٹرنیٹ نہیں تھا, موبائل فونز نہیں تھے, ٹی وی پر بھی اس طریقے سے چینلز نہیں آتے تھے, انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا تھا, تو لوگوں کا سارا فوکس بکس پر ہوتا تھا. ہسٹری کی بکس پڑھتے تھے لوگ, بہت ساری ایسی بکس پڑھتے تھے جسے سفر نامے کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ناولز کے شوقین ہوتے تھے, کچھ لوگ جاسوسی کتابیں پڑھتے تھے. لیکن اب اس میں بڑی کمی آ گئی ہے بیکاز آف دی انٹرنیٹ. وہاں پہ اتنی ڈسٹریکشن ہے. ابھی جس ریل کی میں بات کر رہی تھی تو سارا فوکس آپ کا انسٹاگرام پہ چلا گیا ہے, فیس بک, ٹویٹر. ہم یہاں سے نکلیں گے تو کچھ پڑھیں گے, اور پڑھیں گے تو کچھ سیکھیں گے. بائی دا وے آج کا دن جو ہے وہ منسوب ہی ورلڈ بک ڈے کے حوالے سے اس لیے کیا ہے کیونکہ آج ایک اور لیجنڈ پوئٹ اینڈ پلے رائٹر ولیم شیکسپیئر کا, اچھا واٹ اے پوئٹک پرسنالٹی, آج ان کا برتھ ڈے بھی ہے اور آج ہی ان کی ڈیتھ اینیورسری بھی ہے. یہ کہا جاتا ہے. کتنی پوئٹک یہ بات ہے نا. اور اگر وہ زندہ ہوتے, جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے, 16ویں صدی میں تھے وہ, اگر وہ ہوتے تو پتہ ہے آج ان کی ایج کیا ہوتی, 460 سال. وہ اتنی ان کی ایج ہوتی. اور 1576 یا 1575 میں وہ پیدا ہوئے تھے 23 اپریل کو. اور نہ صرف اپنی زندگی میں وہ کہتے ہیں نا ایز اے پوئٹ بہت مشہور رہے, لیکن اپنے مرنے کے بعد ان کو جو مقام جو کہتے ہیں نا شہرت ملی ہے وہ ان کے ڈراما سے ملی. اب ان کے ڈراماز, ہیملیٹ کی بات کر لیں, اوتھیلو کی بات کر لیں, کنگ لیئر کی بات کر لیں, اور دیگر ان کے بہت سارے, رومیو اینڈ جولیٹ, اتنے فیمس ہیں. مختلف زبانوں میں ان کے ترجمے ہوئے, پھر اس کے بعد انہیں ایکٹ کیا گیا. اور وہ ڈراما لکھتے ہی اس لیے تھے کہ اس کو پرفارم کیا جاتا تھا. تو اگر آپ ان کے ڈراماز کو کبھی پڑھیں تو وہ ڈائلاگ کی فارم میں, وہ ڈائلاگس اتنے مشہور ہیں, ٹو بی اور ناٹ ٹو بی, دیٹ از دا کوسچن. یہ ہیملیٹ کا وہ فیمس لائن ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا استعمال اس کا کیا جاتا ہے. سم تھنگ از روٹن ان ڈینمارک, اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. Is that a graduate in English literature speaking? Yeah. Yes. اور پاکستان کو ایک اس میں یکتا یہ حاصل ہے کہ پاکستان کی ایک
पर्सनैलिटी के जो विलियम शेक्सपियर को बहुत ज़बरदस्त पढ़ती थी, ज़िया मोहिद्दीन साहब, उनको 7 कर्टन रेजेस मिले थे, 7 कर्टन रेजेस इन वन ऑफ हिज एक्स। तो वो उन्होंने जाके जो है वो लंदन में जाके भी जो है वो परफॉर्म किया था। हाँ, हम बुक डे कर रहे हैं तो हम कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन नहीं, तो ये ताल्लुक इतना गहरा है। और आज हम अगर शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो वो बुक्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन बाय द वे अब आप सिर्फ किताबी फॉर्म में नहीं चीज़ों को पढ़ सकते। ई बुक्स का बड़ा ज़माना है, ऑडियो बुक्स का बड़ा ज़माना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सफ़र कर रहे हैं, जा रहे हैं, घर में कोई काम कर रहे हैं, तो आप वो ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। टाइम सेविंग भी है और आपको बहुत सारी मालूमात मिल सकती हैं। सो व्हाई नॉट, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं टेक्नोलॉजी। इसी पे हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट हैं माहिर तालीम फ़जर राबिया पाशा। अस्सलाम वालेकुम फ़जर एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डिजिटल दौर है फ़जर, और जहाँ हम देखते हैं आज भी कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जब तक वो कागज़ जो है वो उंगली में जो ना आए आपके, तो तब तक वो किताब या अखबार पढ़ने का मज़ा नहीं होता। बट डिजिटल एरा के एडवेंट के बाद आपको लगता है कि लोगों में कुतुब बीनी का शौक़ ज़्यादा हुआ है या फिर वो दीगर जगहों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए, एक तो चीज़ मेरे ख्याल से हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि द वर्ल्ड इवॉल्व्स, तो वी नीड टू इवॉल्व विद इट। लेकिन आई थिंक जो किताब का, पर्सनली आई फील कि जो किताब पेपर का पकड़ के बुक का पढ़ने का मज़ा है वो ऑनलाइन रीडिंग का नहीं है। हाँ। तो वो बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक जर्मनी में जैसे आपको पता है एडटेक का तो खैर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस वक्त रवाज है, स्पेशली कोविड के बाद बहुत ज़्यादा एडटेक को प्रमोट किया गया। लेकिन जर्मनी में मैं एक प्रोग्राम पे थी, तो वहाँ पे एक स्कूल में मुझे विज़िट करने का मौका मिला इन्होंने मॉडल स्कूल बनाया था, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और बच्चों की किताबें बंद कर दी बिल्कुल। सो इट वाज ऑल ऑनलाइन लर्निंग बेसिकली इन द स्कूल। तो जो बच्चों का फीडबैक था, यू वुडंट बिलीव कि इस जनरेशन बैक था कि जो हमें बुक से पढ़ के जो नॉलेज गेन हमारे लिए रही है, मतलब ईजियर था उनके लिए, वो ऑनलाइन उसमें नहीं है। दो कि इंटरैक्टिव है ज़्यादा ऑनलाइन बहुत सारे, लेकिन जो किताब पढ़ने का मज़ा है हाथ में पकड़ के, वो बच्चों को नहीं, वो उसका जो था ना वो फील नहीं थी बेसिकली। तो आई थिंक कि किताब जो है बेशक के डिजिटल बुक्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और ऑनलाइन ख़बरें तो स्पेशली जो है लोग ऑनलाइन अब पढ़ते हैं ज़्यादा। लेकिन जो आपकी वो होती है ना, आपने जो आप जैसे सफ़रनामे पढ़ रहे हैं, आप कहानियाँ पढ़ रहे हैं, आप कोई साइंस की बुक पढ़ रहे हैं, जो भी आपके अपना इंटरेस्ट है, वो चीज़ जो है वो किताब का अपना मज़ा है। और फिर लाइब्रेरी सेट होने का एक अपना एक और अपना वो एक आई थिंक वो इट्स सो नाइस टू सी बुक्स इन द हाउस, यू नो आपकी बुक्स अच्छी सेट हुई होती हैं, तो वो एक उसको बच्चों को भी ज़्यादा इंकरेजमेंट मेरे ख्याल से मिलती है जब वो देखते हैं कि घर में किताब पढ़ने वाले और भी लोग हैं। लोगों को इंकरेज कर सकते हैं, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी, और बच्चे तो वही करते हैं जो अपने घर में माहौल देखते हैं। इतना फास्ट पेस अब दौर है, हर चीज़ों में हमारा जो अटेंशन स्पैन है वही इतना कम हो गया है। लेकिन जब हम किताब लेके बैठते हैं और हम सारी डिस्ट्रैक्शंस को, जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उनको ऑफ कर दें कुछ देर के लिए, तो हम भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं, और वो स्लो डाउन हमें जो चीज़ करती है वो काम और रिलैक्स करती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आई थिंक कि अभी आपको पता है बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है, हमारे जो दिमाग हैं वो एक नॉन स्टॉप एक उसमें जो है ना वो उस एक चल रहे हैं, हमें रिलैक्स मिलता है, वी डोंट गेट दैट रिलैक्स टाइम एट ऑल बहुत ज़्यादा। तो जो किताब पढ़ने का जो है उसके बेशक और बहुत सारे और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन ये जैसे आपने बात की कि ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए आपके अपने पसंदीदा टॉपिक के ऊपर, आप जो भी चीज़ आप पसंद करते हैं उसके ऊपर बैठ के अपना एक मी टाइम अपना आप बैठ के किताब पढ़ें, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा आपका फोकस इंक्रीज़ होता है ज़िंदगी में। मैं समझती हूँ कि एक डेडिकेटेड अगर आप रीडिंग टाइम रखें फॉर एग्जांपल, ये जो आपने बात की एक डेडिकेटेड रीडिंग टाइम, आजकल फ़र्ज़ कीजिए जो बच्चे यूनिवर्सिटी ग्रेड्स हो रहे हैं वो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, उनसे अगर आप करिकुलम से हट के कुछ पूछ लें कि अच्छा ये बताइए शायरी में शग़फ़ रखते हैं, अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा आप कुछ पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हम दरसी किताबें इतनी मुश्किल से पढ़ पाते हैं, हम बाकी टाइम क्या निकालेंगे। डू यू थिंक कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वैसे तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है हमारे बच्चे करिकुलम में कितना पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को यू नो जॉब ओरिएंटेड कर लिया है और इन चीज़ों के लिए हमने वक्त ही नहीं छोड़ा, जिससे हमारी पर्सनल डेवलपमेंट भी अब नहीं हो पाती।
अच्छा, ये बड़ी मज़े की चीज़ आपने हाईलाइट की है। असल में जब इंसान की अपनी फाउंडेशन अच्छी बिल्ड होती है ना, तो वो बेहतर तरीके से सक्सेसफुल होता है ज़िंदगी में, बजाय इसके कि आप जैसे अगर आप इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है कॉन्स्टेंटली, तो वो फेम, पैसा उससे भाग रहा पैसा, होता है। तो फॉलोअर्स। इंसान को अपने आप को इंसान को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। और इसीलिए ये जो रीडिंग है, जैसे एक आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करती है, आपकी वोकैबुलरी बिल्ड करती है, आपकी नॉलेज बिल्ड करती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करती है। बहुत सारे आपको जो है बेनिफिट्स आपको बुक रीडिंग से आते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम लोग इसको अपने डेली रूटीन में जैसे खाना पीना है, सांस लेना है, आपको पता है सांस लिए बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, खाए पिए बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते। इसीलिए आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आपकी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी ना हो। तो ये चीज़ें जो है बजाय इसके कि जो अनफॉर्चुनेटली हमारी अब जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया पे वेस्ट करती है, या अपना बहुत ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ना है, आगे बढ़ना है, लेकिन हमें थोड़ा सा बैलेंस करना है चीज़ों को। मुझे याद है कि बहुत ज़रूरी है। हमारे स्टडी सर्कल्स हुआ करते थे, बैठ के हम लोग डिस्कस करते थे, और चीज़ें जब आपस में दो माइंड या दो तीन चार लोग वो तीन दिमाग बैठ के जो चीज़ डिस्कस करेंगे, अपनी अपनी ओपिनियन देंगे, तो हमारी एक फिक्री सोच डेवलप होती थी, जिसकी हम बड़ी कमी देख रहे हैं। अब लोग व्यूज़ के लिए हैं, आप उनके थंबनेल्स चेक किया करें यूट्यूब पे, जो अक्सर वीडियोस होती हैं वो इतने वियर्ड, समटाइम्स वल्गर, समटाइम्स बहुत ही मयूब और मिसलीडिंग होते हैं, और क्योंकि उससे व्यूज़ हासिल करने, तो हम डिसऑनेस्टी अपने अंदर ज़्यादा उसको परवान चढ़ा रहे हैं, बजाय इसके कि हम अच्छी बातों को और अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें। बिल्कुल, आई थिंक कि कुछ चीज़ें जो हमारी, जैसे मैंने भी शुरू में कहा कि जैसे दुनिया इवॉल्व हो रही होती है, हमने उसके साथ इवॉल्व भी होना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि जो हमारी कल्चर में या हमारे लाइफस्टाइल्स में अच्छी चीज़ें हम उनको भी लेट गो करते हैं। तो वो उनको रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, और उनको होल्ड ऑन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये जैसे अपने स्टडी सर्कल्स और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस की बात की ना, आपस में आप बैठ के जब डिस्कशन क्रिएट करते हैं, और एक टॉलरेंट सोसाइटी, अब जैसे एक की बहुत बड़ी एक इशू है कि हम लोग बहुत इंटॉलरेंट हो गए हैं एज ए सोसाइटी। हम रिलीजियस डिस्कशन नहीं कर सकते, हम पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के पॉइंट व्यू को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्ट नहीं तो आप एक कहते हैं कि हाँ अग्री टू डिसएग्री नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीज़ें जो है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है, आप ये समझें कि ये छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं ज़िंदगी में, लेकिन ये एक्चुअली बहुत बड़े फ़ायदे हमें देती हैं। रीडिंग हमारी बड़े फ़ायदे, ये हम एक छोटे काम अगर हम करते हैं, उन चीज़ों को स्कूल्स में मैं समझती हूँ कि प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है, घर पे प्रमोट करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर मैं बिकॉज तालीम पे काम करती हूँ, मैं वहीं पे बात आ जाएगी कि क्योंकि पाकिस्तान में इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है कि घरों में माँ बाप तालीम हमें घर से ही इसका आगाज़ करना होगा, ज़ाहिर है गवर्नमेंट लेवल पर, और फिर ज़ाहिर है हमें इसके बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच राबिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे बात करके हमेशा बहुत खुशी होती है, बट हम भी सीखते हैं। और जहाँ पर हम किताब की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने अपनी ये हैबिट बनानी है, तो एक बुक मैं रेकमेंड कर देती हूँ, एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। उसमें ये बताया गया है कि आप अपनी अच्छी आदतों को मज़ीद कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं। बड़ी अच्छी बुक है, आसान है, वन गो में पढ़ सकते हैं, चाहे तो वक्फे में पढ़ लें, लेकिन आपको ये बुक रेकमेंड करनी ज़रूर पड़ेगा। हम हफ्ते में ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन एक बुक रिव्यू रख सकते हैं, राइट? ओके, तो हम आपको बताएंगे आगे चल के कि विच बुक्स आर गुड। वैसे तो सारी किताबें अच्छी होती हैं। खैर, अब कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। कराची 2 दरिया, इसके करीब एक शख्स ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अफजल खान से। अफजल, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखिए, फैसल ताहिर महमूद नामी ये एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है, जिसके बारे में उसके वर्षा का कहना है कि रात 1 बजे के करीब इसने अपनी जो अहलिया है उसको वीडियो कॉल की, और उसने बताया है कि वो खुदकुशी कर रहा है और समंदर में कूद रहा है, जिसके बाद से जो है राब्ता नहीं हो पाया। इतला मिलने के बाद यहाँ पर रेस्क्यू इदारे और पुलिस पहुंची है और मुसलसल इसकी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। वर्षा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वर्षा का कहना है कि मुमकिना तौर पर ये मुख्तलिफ जो घरेलू मसाइल की वजह से परेशान था, क्योंकि इसने 2 शादियां कर रखी थी, एक बीवी आबाई इलाके में थी जबकि दूसरी कराची में थी, और पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है। पुलिस का कहना है कि वो इमदादी टीमों के साथ मिलकर पहले जो है वो इस शख्स की जो है वो तलाश कर रहे हैं, जबकि इसके हवाले से इसके वर्षा के भी बयानात लिए जा रहे हैं। अब तक जो है वो कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। साथ ही साथ जो वर्षा हैं वो इस हवाले से भी इजहार कर रहे हैं कि
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ویڈیو کال کر کے صرف گھر والوں کو ڈرایا ہو اور اس کے بعد وہ کہیں اور چلا گیا ہو. تاہم ان تمام پہلوؤں پر پولیس اور امدادی ٹیمیں کام کر رہی ہیں. جی. اور افضل اس کی گاڑی جو ہے وہ کہیں ملی ہے؟ جی بالکل, اس کی جو ٹیکسی تھی وہ یہیں پہ ساحل کے قریب سے جو ہے وہ ملی ہے اور اسی مقام پر جو ہے وہ سمندر میں اس کی تلاش بھی جاری ہے اور شاہ فیصل ٹاؤن کا یہ رہائشی بتایا جاتا ہے اور جو ہے وہ رات کو بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ویڈیو کال کی تھی اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ افضل. سو یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, بہت سارے سیگمنٹ سٹوریز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جہاں پر ہم بہت سارے سوشل ایشوز پر بات کرتے ہیں, اب کیونکہ ہم ایک نئے ڈیجیٹل دور میں رہ رہے ہیں تو ہماری ضروریات بھی اس حساب سے ہو گئی ہیں. اب شاپنگ لوگ کوشش کرتے ہیں آن لائن زیادہ شاپنگ کی جائے. آن لائن شاپنگ کا نقصان بھی ہے, فائدہ اس میں یہ کہ چلے جی آپ کا پیٹرول بچ گیا, آپ جانے سے بچ گیا, آپ کا ٹائم بچ گیا. لیکن اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جس پیج سے, جس ویب سائٹ سے, جس جگہ سے آپ شاپنگ کر رہے ہیں آن لائن وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں, تو پھر آپ ایک بڑے فراڈ کا شکار ہو سکتے ہیں. اور ایسا ہو رہا ہے. خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آن لائن بزنس ہے اس کا رجحان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اب لوگ وقت بچانے کے لیے مختلف پروڈکٹس کو استعمال کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جی, انسٹاگرام, فیس بک یا واٹس ایپ پر ان کے ذریعے جی چیزیں خریدتے ہیں. لیکن جس تیزی سے اب صارفین ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں وہاں پر پھر ان کے ساتھ جعل سازی بھی ہو رہی ہے. نوسر باز لوگوں نے بھی اب نیا ہتھ کنڈا اپنا لیا ہے. وہ آتے ہیں, پیج بناتے ہیں اور آپ کو پروڈکٹ بیچتے ہیں. پتہ چلتا ہے پروڈکٹ کی وہ کوالٹی نہیں ہے, وہ معیار نہیں ہے اور آپ سے پیسے لے لیے جاتے ہیں. جی, اور جب وہ آتی ہے آپ کے پاس پروڈکٹ تو پھر آپ کے پاس کیا ہی چارہ رہتا ہے نا. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. کنزیومر رائٹس کے حوالے سے آپ کے پاس پورا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اگر تو اکارڈنگ ٹو دا گیون ڈسکرپشن وہ چیز آپ کے پاس نہیں آئی ہے تو آپ اس کو سو بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کے خلاف کسی عدالت میں بھی جا سکتے ہیں جو کنزیومر کورٹ ہوتی ہے. لیکن ہمیں تو یہاں ایز اے کنزیومر اپنے رائٹس کا معلوم ہی نہیں ہے, تو اس پہ ہم دل جلا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی اس بار میں نے لے لی, آئندہ میں آن لائن سے جو ہے یہ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں نا کہ آپ جا کے ریٹرن کر سکتے ہیں وہ. اچھا, اب اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے کوئی کپڑا منگایا سائز کا, واپس آیا اور وہ سائز تو بالکل ہی آؤٹ ہو گیا. اب آپ نے پوچھا ان سے تو کہتے نہیں جی ہماری تو ریٹرن پالیسی یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور زیادہ تر یہ چیزیں چاہے وہ کپڑے ہوں, جوتے ہوں, یو کین ریلیٹ ٹو دیٹ, دا کاسمیٹکس اینڈ آل, وہ جب چیزیں آتی ہیں اسی لیے ابھی بھی بہت سارے اولڈ فیشن لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ دکانوں میں جائیں, اپنے حساب سے اس کو دیکھیں, چھان پٹک کریں اور اس کے بعد چیزیں وہ لیں. وہ تو ٹھیک ہے, اولڈ فیشن آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا آپ کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے خود بخود چیزیں چلی آ رہی ہیں. یہ بھی ایک طرح کی کریونگ ہو جاتی ہے, کمپلشن ہو جاتا ہے. اب کنزیومر جو ٹریپ ہے, یہ ٹریپ ہے اور یہ بڑا اس پہ بڑا اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ کیسے صارفین کو اپنی طرف لایا جائے. آپ ایڈس دیکھیں, پروموشن دیکھیں کس طرح کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس کے نقصانات کیا ہیں, کیسے محتاط رہا جائے اور اس سے فائدے, اگر یہ فائدہ مند چیز ہے تو فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکنالوجی پالیسی ایکسپرٹ فواد باجوہ. تھینک یو سو مچ فواد باجوہ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا مارکیٹس جو پلیٹ فارم ہے, طرح طرح کے فراڈز ہیں, ہم نے کچھ کا ذکر کیا, کچھ آپ ہمیں بتا دیں کہ لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے. جی صدر السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ہم دیکھیں آن لائن دنیا کے اندر اکراس سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ کو کوئی نہ کوئی چیلنجز ضرور مل, اور ہماری جو پرابلم ہے یوزرس کی کہ ان کی ایجوکیشن یا ان کی جو لٹریسی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی یا انٹرنیٹ کی ویب سائٹ سے پروٹیکٹ کرنے کی, وہ بہت کم ہے. اور اس کی چھوٹی سی ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو کہ ہم سارا ویب سائٹس اگر چھوڑ دیں تو ای میل کے اندر آنے والے جو لنکس ہیں اور ای میل اسپیم کے اندر آنے والے جو میل ویئر, جو سافٹ ویئر کے لنکس ہوتے ہیں یا پی ڈی ایف فائلز ہوتی ہیں یا ایگزیکیوٹیبل فائلز ہوتی ہیں, اگر وہ اسپیم فلٹر نہیں وہ اس کو صاف کرتا تو لوگ اس کو کلک کرتے ہیں اینڈ دے فال پرے. وہ بیچارے ان کے سافٹ ویئر, ان کے کمپیوٹرز کے اوپر وائرسز آ جاتے ہیں, ان کی پرسنل ڈیٹا چوری ہو جاتی ہے, ان کی فائنینشیل انفارمیشن چوری ہو جاتی ہے, ان کی پکچرز اور اس طرح کی چیزیں, اور کچھ کیسز میں تو ان کے کمپیوٹرز کی پوری ایکسیس آ جاتی ہے. تو ویب سائٹس کو اگر ہم دیکھ لیں, آپ نے جس چیز کا ذکر
ذکر کیا تھا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے اس کا فیس بک کے اوپر. فواز صاحب فیس بک جی فواز صاحب آپ کو تھوڑا ہم روکیں گے یہاں پہ کیونکہ لائیو ہمیں جانا ہے اور اس مزار اقبال پر ایرانی صدر جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. رئیسی وہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر وہ حاضری دیں گے. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مزار اقبال سے اور ایران کے صدر ڈاکٹر سعید ابراہیم رئیسی پہنچے ہیں پاکستان کے دورے پر اور ہائی پروفائل یہ ان کا دورہ ہے اور اس کے بعد اب ان کی جو مصروفیات ہیں اس میں ایک لاہور کا وزٹ اور کراچی کا وزٹ. پہلے لاہور میں ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بعد کراچی کا دورہ کریں گے اور سب سے اہم جو آج کے دن کی ہم دیکھیں لاہور میں وہ مزار اقبال پر حاضری کا معاملہ اسکیڈول تھا جو اس وقت ہم مناظر دیکھ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے استقبال کیا تھا لاہور پہنچنے پر اور وہ بھی اس وقت ڈیلیگیشن کے ہمراہ موجود ہیں. جی ہاں بالکل, ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی مزار اقبال پہنچ چکے ہیں اور جیسا کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان اور ایران دونوں ممالک کے درمیان جہاں بہت برادرانہ تعلقات ہیں, کچھ تجارتی تعلقات بھی ہیں, وہی ثقافتی تعلقات جو ہیں وہ اس وقت بہت جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ صدیوں پہ استوار ہیں. اور جہاں ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں فارسی شاعری بے انتہا مقبول ہے, وہیں پہ ایران میں شاعر مشرق مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری جو ہے وہ اس قدر مشہور ہے کہ کم و بیش وہاں پہ بچے کے زبان پہ کچھ جو اقبال صاحب کی فارسی کے اشعار ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ ایران اور ایران کے لوگوں کی خاص محبت ہے کہ انہوں نے ایک جو اسٹریٹ ہے وہ بھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام پہ جو ہے وہاں پہ اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس کو ریسیپروکیٹ کیا گزشتہ روز بھی. اور اسلام آباد میں بھی ایک جو ہے وہ شاعرہ ایران جو ہے 11th ایونیو کو شاعرہ ایران کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ کئی مرتبہ جو ان کے ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں, جو ان کے سفارتکار ہوتے ہیں, اپنی گفتگو میں علامہ اقبال کے جو شاعر ہیں جو اشعار ہیں ان کو جو ہے کوٹ ضرور کرتے ہیں. اور ایک بات وہ یہ کہ ایران میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو جو ہے وہ حرف عام میں اقبال لاہوری جو ہے وہ جی پکارا جاتا ہے اور وہ جو ہے ان کے بہت سارے اشعار جو ہیں وہاں پہ بہت زیادہ مشہور ہیں. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ اس کلام پاک کا ثواب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچا. اے اللہ اس کا ثواب علیہ الصلاۃ والسلام کی ارواح مقدسہ کو پہنچا. اے اللہ اس کا ثواب حضرات صحابہ کرام حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی روحوں کو پہنچا. یا اللہ اس کا ثواب تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ کی روحوں کو پہنچا.
اے اللہ اس کا ثواب مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روحوں کو پہنچا. اے اللہ اس کا ثواب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچا. یا اللہ اس کا ثواب شہر مشرف حکیم الامت حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی روح پرفتور کو پہنچا. اے اللہ ہمیں حضرت علامہ اقبال کے افکار سے روشنی حاصل کرنے اور اس کے مطابق ملک و قوم اور ملت کو چلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے برادر ملک ایران کے صدر عزت مآب ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی حفظہ اللہ تعالی جو پاکستان کے دورے پر ہیں، اللہ ان کے اس دورے کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اے اللہ برادر اسلامی ملک ایران اور پاکستان کے درمیان جو دوستی ہے اور وہ کوہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے، اللہ اس کو اور مضبوط اور مستحکم فرما. اے اللہ جو دونوں ملکوں کے درمیان معاہدات ہوئے ہیں اسلامی پاک ایران دوستی کے حوالے سے، ان معاہدات کو برکت عطا فرما، کامیابی عطا فرما. اے اللہ دونوں ملکوں اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اور دونوں ملکوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. اور اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سر مزار شہیداں یا کہ انا درکش کہ بے زبانی ما حرف گفتنی دارد. ہم شہیدوں کے مزار کے پاس ذرا باغ روک کے ہماری بے زبانی بھی گفتگو کا حرف رکھتی ہے. تو اس وقت ایرانی صدر ابراہیم رئیسی مزار اقبال پہ موجود ہیں اور وہاں پہ اس وقت وہ حاضری دے رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں وہ علامہ اقبال کے مزار پہ موجود ہیں. اس سے پہلے مولانا عبدالخبیر آزاد نے وہاں پہ دعا بھی کرائی ہے اور اس وقت جو ڈیلیگیٹ کے ہمراہ ایرانی صدر وہاں پہ موجود ہیں. اقبال کی اسرار خودی اور بال جبریل جو سب سے زیادہ ان کے مشہور کلام ہے اور وہ ہی سب سے زیادہ مشہور ہے ایران بھر میں. اقبال لاہوری مرا بنگر که در هندوستان دیگر نمیبینی، مرا بنگر که در هندوستان دیگر نمیبینی. برهمن زاده ای رمزآشنایی روم تبریز است که من برهمن زاده ای هستم، یک هندو نواد بودم و به این نتیجه رسیدم که به رومی و شمس تبریز رسیدم.
دومكم مبارك ما شاء الله. حقكم مبارك ان شاء الله. ان شاء الله. ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मौजूद हैं मज़ार इकबाल पर उन्होंने हाज़िरी दी है। बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद भी इस मौके पर मौजूद हैं। मौज़ज़ मेहमान ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी के मनाज़िर हमने आपको दिखाए। उन्होंने यहाँ पर फूल रखे और फातिहा खानी की और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मज़ार इकबाल पर दुआ भी कराई और अल्लामा इकबाल के फ़ारसी में अशार भी पढ़े गए हैं यहाँ। जी हाँ, और वो इसलिए क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि दोनों ममालिक में सबसे जो मशहूर और सबसे मारूफ शायरी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वो ईरान में जो है वो हर बच्चे को जो है इसीलिए कहा जाता है कि जगह जगह उनकी। और जो अभी थोड़े दिन पहले आलम इस्लाम में समझता हूँ कि उनके दिलों को इन्होंने और ज़्यादा उबारा। واقعا قلب ما با غزه می تپد، قلب تمامی جهان اسلام با غزه می تپد و کاری که جناب علی فرمودید، کاری که جمهوری اسلامی ایران فرموده، این کاری بود که واقعا دل ما رو شاد کرده و خنک کرده، واقعا ما رو شاد کرده. پاکستان کے درمیان جو معاہدات ہیں انشاءاللہ یہ ایک نئی جہت نئے راستے انشاءاللہ پیدا کریں گے جو پاک ایران کے درمیان. دعای بنده این است که انشاءاللہ بین ایران و پاکستان اون قراردادهایی که داره بسته میشه انشاءاللہ به تحقق خواهد یافت انشاءاللہ خواهد رسید. خیلی متشکرم. ما به شما افتخار داریم که یک ملتی مثل شما داریم. ما هم به ملتمون افتخار میکنیم، هم به رزمندگانمون افتخار میکنیم، هم به امت اسلامی که امروز به حمدالله جلوه های زیباش در بین مردم پاکستان، مردم با بصیرت پاکستان که حمایت جدی خودشون رو همواره از مظلومان از فلسطین از غزه اعلام کردن و بیزاری خودشون رو از رژیم صهیونیستی و از حامیان رژیم صهیونیستی امریکا و غربی هایی که حامی رژیم صهیونیستی بارها اعلام کردن و این وحدت بین ایران و پاکستان وحدت ناگسستنی است انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی قوم پر بہت ناز ہے جیسے آپ کو ہے، ہمیں اپنے مجاہدوں پر بہت زیادہ ناز ہے، اور ہمیں مملکت پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں اور حکومت ہے اس نے جس طرح سے ایک ٹھوس انداز سے صہیونی قوتوں کے خلاف ایک موقف ہمارے ساتھ مل کے اختیار کیا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور وہ بہت ہی قابل دید ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بندھن ہے کہ جو جزو لا ینفک کی طرح اور ایک یعنی بالکل نہ الگ ہونے والے رشتے کی طرح ایک اٹوٹ بندھن بن چکا ہوا ہے ہمارا. دعا میں بھی اسی چیز کا ذکر کیا ہے. همچنانی که رهبر معظم ما فرمودند پیروز این میدان فلسطینی ها و مردم مظلوم غزه هستند و نابودی از آن رژیم صهیونیستی و حامیان او خواهد بود انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سپریم لیڈر آف اسلامک ریپبلک آف ایران بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر انشاءاللہ غزہ والے فلسطین والے جیتنے والوں میں سے ہوں گے، ونرز ہوں گے، اور جو نابودی ہے اور جو تباہی ہے وہ صہیونیوں کی ہوگی اور اسرائیلیوں کی ہوگی. اور ہمارے وزیر اعظم نے جو کہا ہے کہ یہ آپ کا دوسرا گھر ہے پاکستان. نخست وزیر ما فرمودند که این خانه دوم شماست، این خانه دوم شماست. همینطور ما در پاکستان در لاهور احساس به هیچ عنوان بیگانگی نمی کنیم و احساس میکنیم در بین مردمی هستیم که این مردم از جهت اعتقادی و دینی و روحیه انقلابی در کنار مردم ایران هستند و ما هم در بین این مردم احساس خودمانی بودن میکنیم کاملا. میں بھی یہاں پر بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا، قطعاً بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، اور ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی جذبات پائے جاتے ہیں، خاص قسم کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ وابستگی پائی جاتی ہے کہ جو ہمیں آپس میں جوڑے رکھتی ہے جذبات. پوری نیشن آپ سے پیار کرتی ہے پاکستانی. ملت کل ملت ما با شما عشق می‌ورزه به شما. ما دوست داشتیم که در اجتماع پرشور مردم لاهور میتونستیم در اون اجتماع با مردم عزیز لاهور و پاکستان سخن بگیم، لکن شرایط و وضعیت به نحوی شد که
این امکان پذیر نشد، اما من از همینجا به مردم بسیار متدین با بصیرت، انقلابی و دلسوز لاہور درود میفرستم. کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جاتا اور میں باقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا، عوامی اجتماع سے خطاب کرتا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا. لیکن میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام جو ایک انقلابی انداز سے جو ہیں ہمارے انقلاب کی طرح ہمارے نزدیک ہیں اور ایک جذباتی عوام ہیں اور ایک دینی عوام ہے، ریلیجیس ان کا ورژن ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں، گرمائش ہے، وہ بڑی دیدنی ہے اور اس کے قائل. اگر آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیلی ویژن کے ذریعے آج پوری قوم آپ کی بات کو سن رہی ہے. یہ بات درست ہے کہ جناب علی ان احساسات و داشتین کے یک اجتماعی می بود و شما خطاب می فرمودید با مردمانه می بود، ولی باز هم به توسط این مایکی و بلندگوی تلویزیون ریاست پاکستان مملکت پاکستان میرسه به مردم. من از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران به مردم لاهور درود میفرستم. On behalf of Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, میں پاکستان کے لوگوں پر، لاہور کے لوگوں پر جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں. روحیه دین مداری، روحیه انقلابی، روحیه دشمن شناسی و دشمن ستیزی مردم لاهور و پاکستان ستودنی است. کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً جس طرح سے ایک جو ان کے اندر جو ہے وہ اپنے دشمن کو پہچاننا، دشمن کو جاننا، اور جس طرح سے ان کے اندر ایک انقلابی روح ہے اور ایک خاص قسم کی ان کے اندر اسپرٹ پائی جاتی ہے جو کہ دینی اور اس طرح کی سارے ملا کے یہ جو چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھاتی ہیں. ماشاءاللہ شخصیت جناب اقبال لاهوری برای همه ما احترام داره، چون ایشون شخصیت ضد استعماری داشت، شخصیت استقلال طلب بود، به مردم خودش و به دین خودش عشق می‌ورزید. علامہ اقبال کی شخصیت ہمارے لیے بہت اہم ہے، چونکہ علامہ اقبال کی شخصیت ایک ایسی ہے کہ جو استعمار کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اور جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ استعمار کے خلاف کھڑے ہو کر اس نے ہمیں ایک پیغام پہنچایا ہے باقاعدہ کہ کس طرح سے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور یہ بات بڑی تائید کے قابل ہے. لذا نام اقبال همواره برای ما الهام بخش. نام او نام درخشانی است که درخشش او برای همه تاریخ خواهد بود، زیرا که او شخصیتی ماندگار، شعر او ماندگار، شخصیت و منش او ماندگاره، چون او برای خدا حرکت کرد، برای خدا سرود و برای خدا زیست و حتما شخصیت او میتونه برای عصرها و نسلها الهام بخش باشه. ایک الہام بخش شخصیت تھی علامہ اقبال جیسی بزرگ و بالا اور بلندتر ہستی جو ہے الہام بخش اس سینس میں کہ وہ واقعی جو الہام ان کے اوپر ہوتا تھا، جو واردات قلبی ان پہ ہوتی تھی، وہی واردات قلبی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نوٹس کے ذریعے، اپنی تحریروں اور اپنی شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچائے. اور واقعی ایک ایسی شخصیت تھی جو خدا کے لیے جیتی تھی، خدا کے لیے اپنی عمر گزارتی تھی، اور اس بات سے اس نے ثابت بھی کیا کہ میں خدا کے لیے جیتا ہوں، اور وہ بات ابھی تک محسوس کی جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بہت زیادہ قائل ہیں. با درود به همه مردم پاکستان، به ویژه مردم عزیز لاهور. اور اہل پاکستان پر خاص طور پر سلامتی اور سلام بھیجتا ہوں، اور خاص طور پر جو ہے وہ خصوصی طور پر اہل آن لاہور پر میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں. دلهای ما همیشه کنار یکدیگره. ہمارے دل ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ. ایران پاکستان دوستی زندہ باد انشاءاللہ. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے مزار اقبال پہ حاضری دی اور اس موقع پہ وہاں پہ انہوں نے طویل گفتگو بھی کی. ان کا کہنا تھا کہ میں پاکستان اور لاہور کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، ہمارے دل ہمیشہ کے لیے جڑے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے عوامی اجتماع کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تو چاہتا تھا ایک جلسے کی صورت عوام اکٹھے ہوں اور میں ان سے گفتگو کروں. اس گفتگو کے آخر میں انہوں نے پاکستان ایران زندہ باد کی دوستی کا زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا، اور اس وقت وہ مہمانوں کی
کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کر رہے ہیں. تو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی مزار اقبال پہ انہوں نے حاضری دے دی ہے, وہاں پہ دعا بھی فرمائی گئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا, اور اس وقت مہمانوں کی کتاب میں انہوں نے اپنے تاثرات درج کر لیے ہیں اور اب وہ یہاں سے تو وہ رخصت لیں گے. اس کے بعد لاہور میں دیگر جو جگہ ہیں یونیورسٹی میں بھی ایک سیشن ہونا ہے, وہاں پہ جائیں گے اور ظاہر ہے اس ذات میں دہرانہ بھی دیا جائے گا. جو گفتگو رہی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال جنہیں حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے, وہ کتنا زیادہ پڑھے جاتے ہیں, ان کو کتنا زیادہ سراہا گیا ہے. اور اس کی مثال اس طرح سے جب گفتگو کر رہے تھے ایرانی صدر تو وہ حوالے دے رہے تھے اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کی شخصیت ہمارے لیے بہت اہم ہے. انہوں نے مسلم امہ کے لیے نئی راہیں دکھائی ہیں اور ان کی تحریر ہو, ان کی شاعری ہو, اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو پاکستان آ کر خوشی ہوئی. یہاں انہوں نے کہا کہ مجھے اجنبی محسوس نہیں ہوا اور پاک ایران رشتہ وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوگا. علامہ اقبال کی شاعری پاکستان اور ایران کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے. ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے پاکستان اور لاہور کے لوگوں کو سلام بھی پیش کیا گیا اور خاص طور پہ ان کی مہمان نوازی کا ذکر بھی کیا گیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جیسے آپ کو پاکستانی قوم پہ ناز ہے, ایسے ہی ہمیں بھی اپنی قوم پر فخر ہے. اہل پاکستان کو خصوصی طور پر سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ پاکستان اور ایران کے عوام کے دل ہمیشہ جڑے رہیں گے. اور اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کی شخصیت ہمارے لیے بہت اہم ہے. امت مسلمہ کو علامہ اقبال نے نئی راہیں دکھائی ہیں اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان آ کے خوشی ہوئی, یہاں اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. پاک ایران رشتہ وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور مزید گہرا ہوتا جائے گا. اور جو دونوں ملکوں کو جوڑتی ہے وہ ہے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی, جس کا ذکر بھی یہاں پر ہوا. ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ فلسطینی جیت سے ہمکنار ہوں گے اور فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے اسرائیلی شکست سے دوچار ہوں گے. جی بتائیے. جو گارڈز ہیں ان سے مسافہ کر رہے ہیں وہ, اور یہ ایک بڑا زبردست جیسر, ہمبل جیسر میں نے دیکھا کہ جو گارڈز وہاں پہ موجود تھے باضابطہ انہوں نے مسافہ کیا. اور اب جو دیگر افراد ہیں وہاں پہ اگر کہا جائے تو بالکل لگ رہا ہے کہ ریلیکسڈ, بالکل گھل مل گئے ہیں وہاں پہ. اور جس طرح کے باقی اسٹیٹ گیسٹس ہوتے ہیں جو ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, وہ آتے ہیں اور اس کے بعد وہ حاضری دے کے چلے جاتے ہیں. بہت وقت جو ہے انہوں نے گزارا ہے اس وقت مزار اقبال پہ اور ابھی بھی وہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ بڑا غیر روایتی ہم نے منظر دیکھا, کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں ڈگنیٹریز آتے ہیں, پھول رکھتے ہیں, فاتحہ خوانی کرتے ہیں, مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کرتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. انہوں نے بڑے ریلیکس ہو کے ساری گفتگو کی اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے سنا کہ پاکستانی عوام یا پاکستان کے جو وہاں پر لوگ موجود ہیں, ڈیلیگیشن موجود ہے, وہ کیا جذبات رکھتے ہیں, کیا احساسات رکھتے ہیں. بڑی طویل گفتگو ہوئی. جی ہاں, اور ابھی بھی وہ گفتگو میں مصروف ہیں. جو مترجم ہیں ان کے ساتھ وہ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں. جو گفتگو یہاں سے اردو زبان میں ہو رہی ہے وہ ان کا ترجمہ کر کے فارسی زبان میں صدر ابراہیم رئیسی کو سنا رہے ہیں, اور جو ابراہیم رئیسی صاحب گفتگو فرماتے ہیں فارسی میں اس کا ترجمہ کر کے وہ اردو میں. اچھا, ایک اچھی بات یہ کہ اردو فارسی میں کئی الفاظ مشترک ملتے جلتے, تو بہت ساری چیزیں اگر جن کو فارسی نہیں بھی آتی تو وہ بہت زیادہ پک کر سکتے ہیں کہ وہ گفتگو کیا کر رہے تھے. ایسے ہی جب وہ گفتگو کر رہے تھے, جیسے آپ بھی کہہ رہی تھی, فلسطین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کی بھی کاوشوں کوششوں اور حمایت کا انہوں نے اعتراف کیا. تو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جو کہ مزار اقبال پہ پہنچے ہیں اور اب غالباً آدھے گھنٹے کم و بیش وقت ہو رہا ہے کہ وہ وہیں پہ موجود ہیں, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کتنے گہرے روابط ہیں اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے لیے کتنی زیادہ تکریم, کتنے زیادہ عزت اور کتنا زیادہ احترام ہے ایرانی بھائیوں کے دلوں میں. بالکل. اور جب آپ نے بات کی فارسی زبان کی, تو ہماری جو اردو زبان ہے اس میں بھی بہت ساری زبانوں کا امتزاج ہے. اردو زبان اور اس میں فارسی بھی ہے, ٹرکش الفاظ بھی ہیں, بہت سارے عربک الفاظ بھی ہیں. تو یہ خوبصورت کمبینیشن ہے اور یہی چیزیں جوڑتی ہیں. لیکن آج آج تو دن بھی بک ڈے ہے اور آج ہم کتابوں میں بات کر رہے ہیں, تو یہ جو کتابیں ہیں, جو شاعری ہے, جو لٹریچر ہے, یہ کتنا پل کا کردار ادا کرتا ہے. یہ بیریئرز ختم کرتا ہے. سوچیں ایک دوسرا ملک جہاں پر ڈفرینٹ لینگویج بولی جاتی ہے, لیکن کیونکہ اقبال کا کلام فارسی میں بھی ہے, اقبال کے کلام جو اردو میں ہے اسے بھی ٹرانسلیٹ فارسی میں کر کے, تو وہ کتنا پڑھا جاتا ہے دنیا میں. ایبسلیوٹلی. تو اس وقت اب رخصت کا وقت ہوتا ہے. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا جو قافلہ ہے اب وہ یہاں سے روانہ ہوگا, اور اس کے بعد دیگر جو لاہور میں شیڈیولڈ ہیں پروگرامز ان میں ان کی شرکت ہوگی. اس وقت بھی ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے.
तकरीब कम बेश आधे घंटा का वक्त था कि जब ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी यहाँ पे आए और उन्होंने हाज़िरी दी। हाज़िरी देते वक्त उन्होंने सबसे पहले तो फूल रखे और फूल रखने के बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो है उन्होंने दुआ कराई। फिर उसके दुआ कराने के बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने भी उनसे मुख्तसरन गुफ्तगू की है और गुफ्तगू करने के बाद अब जो है वो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो हैं वो अब वहाँ से रुखसत हो रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल जो ईरानी सदर का दौरा है उसकी अहमियत बड़ी इम्पॉर्टेंट इस वक्त इख्तियार कर गई, अहमियत इख्तियार कर गया ये दौरा, क्योंकि एक ऐसे वक्त में ये दौरा हो रहा है जब मशरिक़ वस्ती में कशीदगी उरूज पर है और ईरान इसराइल बाहम बरसरे पैकार हैं एक दूसरे की तनसीबात पर। जी इससे पहले हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमले हुए, उसके बाद सूरत हाल बेहतर हुई। तो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा लाहौर और वो इस वक्त जो है यहाँ से रुखसत जो है उन्होंने ले ली है, लेकिन अब वो दीगर जो लाहौर में शेड्यूल हैं मकामात वहाँ पे जाएंगे। आज भी उनका एक बहुत अहम दिन है और वो बहुत अहम दिन जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि इस गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में उन्होंने एक बहुत अहम दिन गुजारा और वहाँ पे बहुत जो है वो सिचुएशन जो है वो हमने देखी। और आज जो है वो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी लाहौर में है, यहाँ से वो कराची का रुख करेंगे।